अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। और कई दफ़ा दूसरों की तरफ से हमें बिल्कुल अच्छा बिहेवियर नहीं मिल रहा होता है और उस सिचुएशन में हर किसी का दिल होता है कि हम थोड़ा सा रिएक्शन तो दे ही सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में भी कोशिश करें कि रिएक्ट नहीं करें बल्कि रिस्पॉन्ड करें। ये मैं अपनी लाइफ के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो जहाँ पे गुस्सा आ रहा हो या आप खुद रिएक्शन देने के करीब पहुंच जाएं, लेकिन वहां पर भी रिएक्ट मत करें बल्कि रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें और अपने आप को बिल्कुल दूर रखें। नेगेटिव एनर्जी से कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व करने की जहां पर आपको लगता है कि शायद आपको किसी अजीब तरीके से जो है जवाब देना पड़े या बिहेव करना पड़े। तो जी आपको पता है, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगी। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 28 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 9 डिग्रीज। बारिश के अमकानात 0% है आज के दिन के लिए। और आपको पता है कि फैसलाबाद शहर में बारिश हमें काफ़ी वक्त से देखने को नहीं मिली है और उसकी वजह से स्मोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और ऑफ कोर्स हमेशा कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप सुबह के टाइम या शाम के वक्त जब स्मोक ज़्यादा होती है, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अपने फेस को कवर कर लें। कोशिश करें कम से कम वक्त जो है स्मोक के अंदर गुजारें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज स्मोक की वजह से फेस करने पड़ रहे हैं। और विजिबिलिटी भी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 805 मीटर्स विजिबिलिटी है और हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत बहुत ख्याल करें। अगर कहीं आपने जाना है, विजिबिलिटी की वजह से आपको देरी हो रही है या ऑलरेडी आप लेट हो चुके हैं, आप फ़ोन करके बता दें कि हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, क्योंकि लेट पहुंच जाए ये खैर होती है, लेकिन आपकी वजह से किसी और का नुकसान हो जाए या आपका नुकसान हो जाए, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो स्पीड बिल्कुल मत करें। गाड़ी चलाते हुए लाजमी तौर पे मोबाइल फ़ोन को साइड पर रखें, बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको कोई ज़रूरी कॉल करनी है, ज़रूरी बात करनी है, गाड़ी को साइड पे पार्क कर लें, 2 मिनट वेट कर लें, कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन लाजमी तौर पे बिल्कुल भी अपनी और किसी और की लाइफ को रिस्क मत करें। और ऑफकोर्स यूवी इंडेक्स आज 3 है, जो कि मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि चाहे सर्दियाँ आ भी गई हों, लाजमी तौर पे सनस्क्रीन को इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और हमारी जो स्किन है, इट्स एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा ज़रूरी है कि अपनी स्किन का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। तो चाहे सर्दियाँ क्यों ना आ गई हों, सूरज कम क्यों ना होना शुरू होगा, फिर भी आपने कोशिश करनी है लाजमी तौर पे कि सनस्क्रीन लगाए बगैर घर से बाहर ना निकले और घर पे रहते हुए भी बल्कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते रहें। आपको पता है हमारा हमेशा एक मोटिव रहा है कि हम शो को एक पॉजिटिव मैसेज के साथ शुरू करें। आज भी कुछ ऐसा ही होगा, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ शो को शुरू करते हैं। हमारे साथ एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली मौजूद हैं, उनकी बात सुनते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज का मैसेज ये है, देखना अपनी औलाद को बद्दुआ ना दिया करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुझे हदीस याद आ गई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गालिबन रिवायत है, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखना अपने आप को बद्दुआ ना देना। ला तदउ अला अनफुसिकुम, अपने आप को बद्दुआ ना देना, अपनी औलाद को बद्दुआ ना देना। मेरे भाइयों, अक्सर मेरी बहनों की ज़बान से अक्सर निकल जाता है औलाद के बारे में, अपने बारे में, अल्लाह करे मैं मर ही जाती, मेरा बेटा मर जाता। मेरे नबी ने फरमाया ऐसा ना किया करो। बस औक़ात एक ऐसी घड़ी भी होती है जिसमें अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेते हैं, इसलिए इस किस्म के अल्फाज से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। तो जी इस खूबसूरत मैसेज के साथ आज के दिन का आगाज़ करें। अल्फाज बहुत मानी रखते हैं और कई दफ़ा हम बगैर सोचे समझे कुछ चीज़ें बोल जाते हैं, कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं जो कि शायद हमें लगता है इन द मोमेंट कि शायद उनका कोई मतलब नहीं, शायद उनका कोई पर्पस नहीं, लेकिन कबूलियत का वक्त होता है। कभी कभी ज़बान से निकली हुई बात सच हो जाती है। इसलिए जब भी कुछ बात कहें या कुछ बोलें, कोई अल्फाज इस्तेमाल करें, पहले तो तलख
الفاظ کوشش کریں کہ استعمال ہی نہ کریں. اور کہیں پر اگر دماغ میں کچھ ایسا آ بھی جائے, دل میں کوئی بات آ بھی جائے, تو اس کو زبان پر نہ لائیں, اسے کہیں نہیں, بولے نہیں, اور لازمی طور پہ اس خیال کو سائڈ پہ رکھتے. نیگیٹو تھاٹس سب کو آتے ہیں, لیکن الفاظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تو لازمی طور پہ کبھی بھی اپنے الفاظ جو ہیں ایسا کچھ نہ بول جائیں جو کہ بعد میں ریگریٹ کرنا پڑے, کسی اور سے بھی نہیں اور خود سے بھی نہیں. ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر کوئی اس طرح کی فیلنگز ہوں بھی, کوئی الفاظ دماغ میں آ بھی جائیں, تو ان کو بھلا دیں. تو جی, آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد شہر ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو ہم اس سارے ٹیلنٹ کو آگے لے کر آئیں, منظر عام پر لے کر آئیں, پروموٹ بھی کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی انکریج کریں کہ اپنے ٹیلنٹ کو پرسیو کریں. تو اگر آپ میں کوئی بھی ٹیلنٹ ہے, آپ کا کوئی بھی پیشن ہے, اور آپ اسے دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں, تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا. لازمی طور پہ آپ 30 سیکنڈ کی ویڈیو ہمیں سینڈ کریں, اور ہو سکتا ہے کہ نہ صرف ویڈیو شو میں چلائی جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شو میں بھی بلایا جائے. اور ویسے بھی فیصل آباد شہر سے ریلیٹڈ ہر خبر جو ہے ہم نے آپ تک پہنچانی ہے. ٹریفک کی صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں, وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ وقاص؟ الحمدللہ فاطمہ, آپ بتائیے ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. وقاص بتائیے گا ٹریفک کی کیا صورتحال ہے آج؟ فاطمہ, ٹریفک کی صورتحال جو ہے آج کچھ ہماری مین شاہراہیں جو ہیں ان پر بہتر نہیں ہے. ایک تو روٹین میں کچھ دنوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے جھنگ روڈ ہمارا, جہاں پر ٹریفک جو ہے وہ خاصی مشکلات کا شکار ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سرگودا روڈ موٹر وے کے قریب, خاص چنیوٹ سے فیصل آباد آنے والے اور فیصل آباد سے چنیوٹ جانے والے جو شہری ہیں ان کے لیے موٹر وے کے قریب جو ہے وہ خاصی مشکل ہو سکتی ہے. جبکہ شیخوپورہ روڈ کی اگر بات جائے تو پی ٹی سی ایل کی جانب سے شیخوپورہ روڈ پہ کچھ کام جاری ہے, اور اسی ورکنگ کی وجہ سے شیخوپورہ روڈ جو ہے 2 سے 3 مختلف پوائنٹ پہ, یا ملت چوک کے قریب ہو یا اس کے بعد نشاط آباد کے قریب ہو, یہاں ٹریفک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے, کہ ہاف روڈ جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شہریوں کے لیے اہم خبر ہے کہ موٹر وے پولیس کی جانب سے ان فٹ گاڑیوں کا داخلہ جو ہے وہ بھی بند کرنے کے اعلان جو ہے وہ کیے گئے ہیں, کہ ابھی ان فٹ گاڑیاں جو ہے وہ موٹر وے کی طرف سفر نہیں کر سکتی. جبکہ سوسا روڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے جو ہمارے شہر کا مین روڈ ہے, تو سوسا روڈ پر سوشل سیکورٹی ہاسپٹل کے سامنے ایک گاڑی جو گزشتہ رات خراب ہوئی تھی وہ تاحال وہاں پر موجود ہے, جس کے بعد سوسا روڈ کی ٹریفک جو ہے وہ خاص متاثر ہے. خاص صبح کے وقت اور اسکول کی چھٹی کے وقت جو ٹریفک جو ہے وہ مزید متاثر ہونے کا خدشہ ہے, جس کے باعث ٹریفک پولیس اہلکار ہیں وہ سوسا روڈ پہ موجود ہیں تاکہ ہر قسم کی ٹریفک کو جو ہے بآسانی گزارا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ کینال روڈ کی اگر بات کی جائے تو کینال روڈ عبداللہ پور سے لے کے سائیاں والا انٹرچینج تک تو مکمل طور پہ معمول کے مطابق رواں دواں ہے, لیکن اگر سمندری سے بات جائے, سمندری سے عبداللہ پور تک کا جو روڈ ہے کینال کے دونوں اطراف, وہاں کچھ ٹریفک جو ہے سست روی کا شکار ہے, جس کا باعث روڈ پہ چلنے والا پیچ ورک ہے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ وقاص اس اپ ڈیٹ کے لیے. بہت ہی ضروری ہے, اسپیشلی ٹریفک کی صورتحال آپ کو پتہ ہے فیصل آباد میں کافی زیادہ ٹریفک ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے, دیری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ, تاکہ آپ اپنی روٹس کو اکارڈنگلی پلان کر سکیں, اور کوشش کریں کہ جو بہت کراؤڈیڈ یا ٹریفک والی سڑکیں ہیں, روٹس ہیں, ان کو آپ اوائڈ کر سکیں لازمی طور پہ, اور وقت سے جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پہ وقت سے پہنچ جائیں بغیر جلدی کیے. اور بالکل آپ نے اسپیڈ نہیں کرنا ہے, نو میٹر واٹ, کوشش کرنی ہے کہ بڑے دھیان سے ڈرائیو کریں. اور ٹریفک کی صورتحال آپ کو جہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں پر تھوڑا انتظار کر لیں, آگے انفارم کر دیں, لیکن اسپیڈ بالکل مت کریں اس ٹائم کو میک اپ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے فیصل آباد شہر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں, ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ شو میں ان کو ڈسکس بھی کریں, ان پر نہ صرف روشنی ڈالنے کی کوشش کریں بلکہ ساتھ ساتھ سولوشن کی طرف بھی لے کر آئیں. اور اگر اداروں تک کوئی میسج ہے, کوئی گورنمنٹ تک میسج ہے, اس کو بھی ہم پہنچا سکیں. اگر آپ کے کوئی بھی ایکسپیرینسز ہیں, کنسرنز ہیں یا سوالات ہیں, تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا, کال کریں اور ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بنیں. آج بھی ہم بات کریں گے گیس پرائسز بڑھنے کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کیا اثر پڑ رہا ہے, کس طرح سے افیکٹ ہوگا, اور آگے چلتے ہوئے کس طرح سے اوور آل پروڈکٹس کی پرائسز ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر کہیں پر بھی آپ کی پرائسز بڑھ رہی ہیں اسپیشلی, تو اس کے بعد آگے چلتے ہوئے پروڈکشن کاسٹ میں بھی انکریز ہوگا, اور ہو سکتا ہے کئی دفعہ تو آپ کو کٹ ڈاؤن بھی کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے لیبر کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے. جب پرائسز زیادہ ہوتی ہیں تو صرف ایک جگہ پہ امپیکٹ نہیں اس کا پڑتا بلکہ پوری انڈسٹری پر پڑتا ہے, اور ہر انسان جو کہ اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ لیبررز ہوں, چاہے اونرز ہوں, چاہے ایکسپورٹرز ہوں, چاہے کسٹمرز ہوں, ان سب پر
اس کا اثر پڑتا ہے. اسی حوالے سے ڈسکس کریں گے. بہت ہی خاص مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو کے اندر. میں انٹروڈکشن آپ کو کروا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی فاروق یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سینئر نائب صدر ہیں FCCI کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. ساتھ ہی ساتھ فضیل احمد ہمارے رپورٹر ہیں. آپ کو بھی فضیل ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ دونوں آج. اور سردیوں میں تو ویسے بھی تھوڑا سا ٹھنڈ کی وجہ سے سلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں سارے, لیکن آف کورس جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. سردیوں میں گیس بڑی ضروری ہو جاتی ہے, گھروں کے اندر بھی استعمال کی جاتی ہے ہیٹرز چلانے کے لیے, ڈفرینٹ چیزوں کے لیے. اور جب ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایک امپورٹنٹ نیڈ ہے, لیکن پھر بھی جب پرائسز انکریز کی جائیں گی اور آپ کو پتہ ہے سردیوں میں شارٹیج کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے, کتنا ضروری ہے کہ ایک تو پرائس کو کنٹرول کیا جائے, اور یہ جو شارٹیج کا ایشو ہمیں بنتا ہوا نظر آتا ہے, پچھلی سردیوں میں بھی آیا تھا, یہ دوبارہ رپیٹ نہ ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اس وقت کو ایشو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے بحران کا شکار ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بہت ساری جو پرنٹنگ انڈسٹری ہے وہ اس وقت بند پڑی ہے یا اپنی کیپیسٹی سے نیچے چل رہی ہے, انڈر کیپیسٹی چل رہی ہیں. اپنی پروڈکشنز جو ہیں انہوں نے کسی نے 50% کی ہوئی ہے تو کسی نے 20% کر دی ہے کہ تاکہ ہمارا ایک سسٹم چلتا رہے. لیکن اگر ہم اس کو دور اندیشی سے سوچیں اور دیکھیں تو جب کوئی بھی انڈسٹری انڈر کیپیسٹی چلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ صرف ایک انڈسٹری تک نہیں آ رہا ہوتا, آپ کی پوری ملک کی اکانومی متاثر ہونا شروع ہوتی ہے, آپ کی ان امپلائمنٹ شروع ہو جاتی ہے, آپ کے ریلیونٹ دوسرے سیکٹرز ہیں آپ کو جو جن سے آپ کیمیکل بائی کر رہے ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے. مطلب ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری سے سینکڑوں جو ہے وہ چیزیں جڑی ہوتی ہیں جو سب ریسیشنز میں آ جاتے ہیں اور سب جو ہے بحران کا شکار ہو جاتے ہیں. جہاں تک بات ہے گیس کی, دیکھیں یہ تو کئی سالوں سے ایک ظلم میں کہتا ہوں کیا جاتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے. اب تو بہت ساری انڈسٹری کول پہ جو ہے وہ شفٹ ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود جو کوٹا دیا جا رہا ہے اگر اس کو بھی اب کہا جا رہا ہے کہ لوکل انڈسٹری کو بالکل گیس نہیں ملنے جا رہی جو نیکسٹ 3 ماہ ہے, اور ایکسپورٹ انڈسٹری کو بھی وہ 50% ریڈیوس کر کے جو گیس دے رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ریٹس بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ $6 کی جو گیس آپ نے امپورٹ شروع کی وہ آج $28 تک جا چکی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے, اور اب جو ہے ان کی برداشت سے باہر یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. اب انڈسٹری بند پڑی ہے, ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے, جس طرح ڈالر بڑھ رہا ہے, جس طرح آپ کی ہر آپ کا را مٹیریل جو امپورٹ ہو کے آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کی رینج سے باہر جا رہا ہے. ایک گیس کا ایشو تو ہے ہی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک ریویو کریں, اوور ریویو کریں, تو اس وقت انڈسٹری کی فیور میں کوئی چیز نہیں جا رہی. سب انڈسٹری بند ہونے کے قریب ہے, کچھ بند ہیں, اور آنے والا وقت جو ہے مجھے بالکل وہ اس کے لیے اچھا نظر نہیں آ رہا ٹیکسٹائل کے لیے, یا ہمارے جو ملکی حالات اس طرف جا رہے ہیں. اس کے لیے دیکھیں ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ریئل سٹیک ہولڈر کو ساتھ لیں اور ایسی پالیسی بنائیں جس سے ٹیکسٹائل سیکٹر کا بھی سروائیول ہو, اور آپ جو چاہ رہے ہیں, آپ جو ریونیو چاہ رہے ہیں ڈالر کی شکل میں ایکسپورٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں, وہ ایسی پالیسی ہو کہ آپ کو ڈالر بھی آئیں لیکن آپ کی لوکل انڈسٹری بھی چلے, آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی چلے. ہمیں ایک متوازن پالیسی چاہیے جس میں ہمارے تینوں چیزیں, لوکل انڈسٹری, ایکسپورٹ انڈسٹری, نہ کہ ایسی پالیسی آئے کہ ایکسپورٹ کو آپ کہیں کہ جی وہ بڑھ جائے, کیونکہ ایک لنک ہے. جب تک یہ چین مکمل نہیں ہوگی تب تک میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی سیکٹر کا سروائیول ممکن ہے. ایک چیز یہاں پر جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا صرف ایکسپورٹ انڈسٹری سفر کر رہی ہے یا لوکل انڈسٹری دونوں سفر کر رہے ہیں, یا کون سی جو ہے دیکھیں اس وقت ایکسپورٹ تو کہیں نہ کہیں وہ بہتر ہے, لیکن وہ اس طرح سے وہ بہتر نہیں ہے, اس طرح سے 100% وہ اپنا رزلٹ نہیں دے رہی جس طرح کہ توقع کی جاتی ہے, یا ان کے جو آرڈرز تھے وہ اپ ٹو دا مارک وہ نہیں اپنی پروڈکشن لے پا رہے, کیونکہ ان کو بھی اس وقت را مٹیریل جو ہے سارا, دیکھیں ایکسپورٹ جو چیزیں ہونی ہیں اس میں سے 40-50% جو ہے وہ ہمارا مٹیریل تو باہر سے آ رہا ہے,
آپ ڈالر دیکھ لیں آج کہاں پہ کھڑا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ اس پہ جب آپ 50% کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو گیس بھی نہیں ملے گی تو وہ, لیکن جو لوکل انڈسٹری ہے وہ تو اس وقت بالکل ایک سروے ہے, اور بالکل میں بہت قریب اپنے دوستوں کو جانتا ہوں, اور کہیں نہ کہیں میرا بھی ٹیکسٹائل سیکٹر سے تعلق ہے. تو وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 50% پرنٹنگ جو ہے وہ بند ہو چکی ہیں, اور کچھ اس لیے چل رہی ہیں وہ اپنے ایکسپینس بیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کی انڈسٹری بند ہوتی ہے, آپ جب لیبر آپ اس کو کہتے ہیں جہاں گھروں میں جائیں, تو ایک انڈسٹری کو دوبارہ چلانے کے لیے آپ کو کئی مہینے لگ جاتے ہیں. بالکل, بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ سیناریو کریٹ ہو رہا ہے. فضیل, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ لازمی طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن پلان کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے, اور جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ مل کے پالیسیز کیوں نہیں بنائی جاتی؟ دیکھیں فاطمہ, جیسے شیخ صاحب نے کہا ہے کہ جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی ان کا ہمیشہ سے ایشو رہے ہیں. آپ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ جب تک نہیں بیٹھائیں گے یہ ایشوز حل نہیں ہوں گے. اور خاص طور پر جو دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے ملک کے اندر لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنیں گی, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ لوکل ہو چاہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہو, وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. جب آپ دوسرے ممالک کو دیکھ لیں, وہ لانگ ٹرم پالیسیز بناتے ہیں, وہ آپ کے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھاتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ 2 ماہ بعد آپ پالیسی چینج کر دیں یا 15 دن بعد پالیسی چینج کر دیں, گیس کی قیمتیں بڑھا دیں, بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں, تو جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے انہوں نے جب آرڈرز لینے ہیں تو وہ ان کے ریٹس باہر کسٹمرز کے ساتھ کچھ طے ہوئے ہوتے ہیں, بعد میں ہماری گورنمنٹ کچھ پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کر دیتی ہے. اس میں نقصان صرف وہ ایکسپورٹر کا نہیں ہو رہا تھا, آپ کی ملک کی معیشت جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں, اگر فرض کریں کہ پاکستان کے اندر ایک گورنمنٹ 5 سال کے لیے آتی ہے, کم سے کم وہ 2 پالیسیز دینی چاہیے. ایک پالیسی کم سے کم 2.5 سال کے لیے چلنی چاہیے, تاکہ ہمارا جو لوکل صنعت کار ہے وہ بھی اپنے جو بھی اس نے ڈیسائیڈ کرنی ہے چیزیں وہ کر لے کہ میں نے 2 سے 2.5 سال یہ ایسے چلنا ہے, اور میں نے اتنا ٹیکس دینا ہے, میں نے اتنے کی بجلی لینی ہے, میں نے ایسے ریٹس طے کرنے. اور جب باہر آپ کسٹمرز اپنے بناتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے ریٹس وہ ہوں کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں اس خطے کے, بنگلہ دیش اور انڈیا ہمارے سب سے بڑے کمپیٹیٹرز ہیں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں, تو ان کے مقابلے میں آپ نے ریٹس کیا دینے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی پروڈکٹس جو ہیں ان کو تیار کریں, ان کو پیش کریں. جو ہمارے پاس ایک کمپیٹیٹو ایج رہا تھا کرونا کے دوران, جہاں پر ہم لوگ بنگلہ دیش اور انڈیا سے زیادہ ایکسپورٹس میں شامل ہو سکے تھے, وہاں کی انڈسٹریز بند تھی, ہمارے پاس ایک ایج تھا, ہماری انڈسٹری رننگ تھی, ہمیں کافی سارے آرڈرز ملے اور ایکسپورٹس میں ترقی. کیا اب ہم وہ ایج لوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں فاطمہ, اٹ واز اے گولڈن چانس فار پاکستان, بٹ نو, ہم نے کچھ نہیں اویل کر سکے, نہیں کیا کچھ بھی. ہمارے پاس کاٹن کی شارٹیج آ گئی اور ہم اس سے ہی پورا نہیں کر سکے, اور یہ چیز تھی ہمیں پوری دنیا میں پاکستان کو منوانے کا وقت تھا وہ کہ ہم اپنی اچھی چیزیں بنا کے باہر کے ممالک کو دیتے اور وہ پھر ہماری چیزیں پسند کرتے, اور وہ کسٹمر بنانے کا وقت تھا, لیکن ہم نے وہ موقع کھو دیا. بالکل, اور مزید بھی گفتگو کریں گے اسی حوالے سے, ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے, اور کہاں پر امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے کیا ڈفرینٹ ایشوز ہیں جو کہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں. فیصل آباد کی بات کریں تو مانچسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے, اور ہمیشہ سے یہاں کی انڈسٹری نے ان ون وے اور انادر ہماری جی ڈی پی میں بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. آگے چلتے ہوئے بھی ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری لوکل انڈسٹری اور ایکسپورٹ انڈسٹری دونوں ہی فلرش کریں اور پاکستان کی اکانومی میں اوور آل جتنا ہو سکے کنٹریبیوشن رہے. لیکن جہاں پر گورنمنٹ کی پالیسی سے دن بدن چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں, اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیے بغیر پالیسیز تو بنا دی جاتی ہیں, لیکن جب وہ امپلیمنٹ کی جاتی ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سفر کسٹمرز بھی کرتے ہیں, سیلس پرسنز بھی کرتے ہیں, جو انسان اس انڈسٹری کے ساتھ شامل ہے وہ سب سفر کرتے ہیں. آف کورس چیزوں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے,
اور ڈسکشن نہیں کریں گے تو چیزیں بہتر کیسے ہوں گی, ایشوز سامنے کیسے آئیں گے اگر ان کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی. تو جی اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہیں, کنسرنز ہیں یا ایکسپیرینسز ہیں تو نمبر آپ کے اسکرین پر موجود ہے, کال کریں اور ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بنیں. اور یاد رکھیں آپ کے سوال بہت ضروری ہیں اور آپ کا ان پٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, تو لازمی طور پہ فون اٹھائیں اور جلدی سے کال ملائیں. آگے بڑھتے ہوئے بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. فضیل, بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈفرینٹ طرح کے امپیکٹ جو کہ انڈسٹری پہ ہو رہے ہیں, اسپیشلی جو کمپیٹیٹیو ایج اب ہم لوز کر چکے ہیں ہمارے ارد گرد کے کنٹریز کے ساتھ, اسپیشلی انڈیا کی بات کریں, بنگلہ دیش کی بات کریں. اس کے پیچھے ایک ریزن ڈالر کی پرائسز ہیں, اس کے علاوہ اور کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی جو پرائسنگ کی کمپیٹیٹیو ایج تھی وہ لوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ڈالر جب ہمارا مہنگا ہوگا تو ہمارا جو را مٹیریل ہے وہ تو امپورٹ ہوتا ہے. آپ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے ہمارا را مٹیریل ہمیں مہنگے داموں پڑے گا جب ہم ڈالر کی شکل میں اس کو خریدیں گے. اس کے بعد سب سے جو اہم ایشو ہے ہمارا اس وقت وہ ہے ہماری کاٹن. جب تک آپ اپنی کاٹن کا کوٹا پورا نہیں کریں گے آپ ٹیکسٹائل میں بوم حاصل نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس چانس تھا جس کی ہم بات کر رہے تھے, تب ہمیں بہت زیادہ قلت کا سامنا کرنا پڑا کاٹن کی. اگر تب ہمارے پاس کپاس ہوتی, دھاگا ہوتا, تو ہم یقینی طور پر بہت اچھا ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس میں ہم بنوا سکتے تھے خود کو, کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ چیزیں اچھی بنتی ہیں, لوگ پسند کرتے ہیں. یورپن اگر آپ یورپ ممالک کی بات کریں تو وہاں پر پاکستان کی جو چیزیں ان کو پسند کیا جاتا ہے, لیکن ہوا یہ بدقسمتی سمجھ لیں یا پھر نہ سمجھی کچھ پالیسی میکرز کی سمجھ لیں کہ ان کی وجہ سے ہم اس میں نا پوری طرح سے لوز کر گئے وہ چانس کو. تو ابھی اگر گورنمنٹ لانگ ٹرم پالیسیز بناتی ہے اور اس انڈسٹری کو اوپر لے کر جانا چاہتی ہے گورنمنٹ, تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی جو کاٹن ہے اس پہ دھیان دینا پڑے گا. یہ ایک زرعی یونیورسٹی کی جانب سے ابھی بہت اچھی کمپین کی جا رہی ہے, ویٹ کمپین, اور میرا یہ مشورہ ہے کہ جیسے ویٹ کمپین چل رہی ہے ایسے ہی ہماری کپاس کی بھی چلنی چاہیے. ذمہ داروں کے پاس جائیں, ان کو بتائیں کہ کپاس اگائیں, کپاس کے ان کو اچھے ریٹس دیں آپ, تاکہ آپ کی جو 65% آپ کی معیشت ہے وہ تو آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ پہ ہے, تو آپ اس کی کمپین بھی چلائیں اور جا کر لوگوں کو بتائیں, موٹیویٹ کریں ان کو کہ وہ فصل آپ کی اگائیں, ویٹ بھی اور کپاس بھی کہیں نہ کہیں وہ ان علاقوں میں. دوسرے ہمارے جو پنجاب کا یہ حصہ ہے سرائکی پٹی, وہاں پر تو بہت اچھی زمینیں ہیں, ادھر زیادہ کاشت کی جاتی ہے کپاس, لیکن یہاں پر بھی کمپین ہونی چاہیے کہ یہاں پر بھی ہو, کم سے کم ہماری جو لوکل ضرورت ہے اس کے لیے یہ حصہ علاقہ یہ حصہ نکالے, یہ اس میں ایڈ کریں. تو آپ جو دیکھیں کہ جب بھی جن ممالک نے ترقی کی ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں کو اوپر لے کر آتے ہیں جو ان کو فائدہ دیتی ہیں, اور یہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ جو چیز آپ کی سب سے زیادہ آپ کو کما کر دے رہی ہے آپ اس کو ہی چھوڑ رہے ہیں, کپاس اگانی چھوڑ کے گنا اگا دیا, چینی آپ کے پاس پھر نہیں پوری. بالکل, یہ پالیسیز کا ہمارے اندر نا ایک بڑا وہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو. بالکل, اور آف کورس جتنا ضروری ہے اس وقت کہ جو بھی ہماری طرف سے لیک ہو رہا ہے, جہاں پر بھی ہم لیک کریں چیزوں کے اندر, وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ فوری طور پہ چیزوں کو لے کر کام کیا جائے اور بالکل انتظار نہیں کیا جائے, بیکاز آلریڈی ہم لوگ بہت سارا ٹائم جو ہے لوز کر چکے ہیں, اور جہاں پر ہمیں ایک کمپیٹیٹیو ایج کورونا کے دوران ملا تھا, اگر اس کو ہم ہولڈ کر لیتے تو چیزیں بہت حد تک بہتر ہو سکتی تھی. ایک اور چیز جو کہ بہت امپیکٹ کرتی ہے وہ ہے بائنگ پاور. جب لوگوں کی بائنگ پاور اتنی نہیں ہوتی تو کوئی بھی انڈسٹری ہو وہ لازمی طور پہ سفر کرے گی. پرائسز انکریز ہو رہی ہیں لیکن بائنگ پاور تو بالکل بھی انکریز نہیں ہو رہی ہے. جو کپڑے پہلے آپ کو فار ایگزامپل 500 کے اندر مل جاتے تھے وہ آپ کو 700 کے اندر یا 800 کے اندر مل رہے ہیں, اور اگر آپ پھر بھی خرید لیں لیکن اب سوچیں گے ضرور ایک منٹ کے لیے رک کے کہ آخر یہ پرائس میں انکریز کیوں ہوا, کیا مجھے لینا چاہیے, جہاں پر پہلے اگر آپ 2 سوٹ خرید رہے تھے تو اب ایک سوٹ خریدیں گے. اور لازمی طور پہ یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. میں چاہوں گی اگر آپ اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کریں, بائنگ پاور بہتر ہونا کتنا ضروری ہے اور یہ جو ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے. دیکھیں, میں پہلے تو فضیل نے ابھی یہ کہا کہ نہ سمجھی, کہ کہیں نہ کہیں نہ سمجھی ہے, نہ سمجھی نہیں ہے. میرے خیال سے مافیا ہیں, کارٹلز ہیں. دیکھیں, کاٹن ہمارے پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے, کاٹن کے ہم شہنشاہ ہیں, اور ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کاٹن کو ختم کر کے وہاں پہ شوگر کین جو ہے وہ لگا دیا.
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ناسمجھ ہیں؟ نہیں، ناسمجھ نہیں ہے، یہ انٹرسٹ کی بات ہے. ہر ایک جو ہمارے یہ مافیا بنا ہوا وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ کہاں پہ ہیں. نیشنل انٹرسٹ پہ کوئی نہیں سوچ رہا ہوتا، ملک کی اکانومی پہ کوئی نہیں سوچ رہا ہوتا. میں نے بارہا جب بھی ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ جب میرا ٹنور تھا، ہم تب سے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو بوم ہے یہ عارضی لگ رہا ہے ہمیں. جب ہمارے رسپیکٹڈ پرائم منسٹر یہ کہتے تھے کہ لیبر شارٹ ہو گئی ہے، تو لیبر شارٹ ہو گئی تھی اسکلڈ لیبر، دوسری لیبر سڑکوں پہ تھی، وہ تب بھی سڑکوں پہ تھی، ان کے لیے کوئی امپلائمنٹ نہیں تھی. اسکلڈ لیبر کا بھی کام آپ کو پتہ ہے وہ 6 سے 8 ماہ رہا، اور پھر جیسے ہی آپ کے کمپیٹیٹر کی انڈسٹریز اوپن ہوئی، بنگلہ دیش کی، انڈیا کی، ویتنام کی، سری لنکا کی، تو آپ پھر بیک فٹ پہ آ گئے. کیوں؟ آپ کی پروڈکٹ جو تھی وہ کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی. جہاں تک اب آ جاتی ہے بات بائنگ پاور کی، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو ملکی حالات میں ہر بندہ پریشان ہے، پسا ہوا ہے، سوچنے پہ مجبور ہے. کہ میں کل ہی ایک دوستوں کی ہم بیٹھے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو آپ یقین مانیے گا کہ ایک دوست بات کر رہا تھا کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک عام آدمی یہ سوچ لیتا تھا کہ میں بھی اپنا گھر بنا سکتا ہوں، کہ وہ کیونکہ وہ ایک 30-40 لاکھ کا گھر بن جاتا تھا. آج آپ ایک 5 مرلے کا 2.5 مرلے کا گھر لینا چاہیں تو وہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گیا. آپ دیکھیں 200 پر kg آپ کا جو اب آپ کے سریے کا ریٹ ہے، آپ کا سیمنٹ کہاں چلا گیا. یعنی کہ آپ چھوٹے لیول سے شروع ہو جائیں، گراس روٹ لیول سے لے کے بڑی انڈسٹری سب متاثر ہے. اس کے پیرل یہ مہنگائی ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، ہم مانتے ہیں پوری دنیا میں مہنگائی ہے، لیکن کچھ مہنگائی آپ کی ایڈمنسٹریشن نے کی ہوئی ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر مافیاز کا بھی رول ہے؟ بالکل مافیاز ہیں. میں نے ابھی آپ سے یہ ذکر کیا کہ یہ اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے پرائم منسٹر کو، کہ کیا وجہ ہے کہ نیچے سے ان کو وہ ریزلٹس کیوں نہیں مل رہے. جس چیز کا وہ نوٹس لے لیتے ہیں وہ چیز بگڑ جاتی ہے. کیا وجہ ہے یہ دیکھنا پڑے گا. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جب تک آپ ریئل اسٹیک ہولڈر تو بہت سارے بنے ہوئے ہیں، جو آپ کے مطلب کے اسٹیک ہولڈر ہیں، جب آپ ان کو بٹھا کے ان سے یس سر کی بات کروا لیں گے تو دین وہ آپ کو رزلٹ اورینٹڈ چیزیں نہیں ہوں گی. جب آپ ریئل اسٹیک ہولڈر کو لوپ میں لیں گے، وہ آپ سے اختلاف کریں گے کن باتوں پہ جو پاکستان کی اکانومی کو نیگیٹو اپروچ کر رہے ہیں، نیگیٹو طریقے سے ڈاؤن کر رہے ہیں، وہ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. ان کو بتائیں گے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کی باتیں نہیں ہیں، نیشنل انٹرسٹ کی باتیں یہ ہیں، یہ پالیسی آپ کو بنانی ہے. اس طرح سے آپ نے بزنس مین کو لے کے جانا ہے. میں امبرائڈری سیکٹر سے ہوں، ہم نے ہمیشہ سولوشن دیا. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہماری جو رزاق داؤ صاحب سے 1-to-1 میٹنگ کروائیں. ہم صرف مسائل نہیں بتاتے، ہمارے سیکٹر نے سولوشن دیے ہیں. ہم نے ہمیشہ R&D کر کے ایک زبردست قسم کی پرپوزل بجٹ پہ بھیجی ہیں. چاہے وہ چیمبر کا ہمارا پلیٹ فارم ہو، فیصل آباد چیمبر نے ہمیشہ وہ بڑی پازیٹیو، اور یقین مانیے گا کہ وہ جو پرپوزلز ہوتی ہیں وہ کسی ایک سیکٹر کے لیے نہیں ہوتی. جب ہم بیٹھتے ہیں چیمبر کے پلیٹ فارم پہ تو ہم کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے کیا چاہیے، امپورٹ کے لیے کیا چاہیے، لوکل انڈسٹری کے لیے کیا چاہیے، امبرائڈری ایسوسی ایشن کو کیا چاہیے. کیا ان دا پاسٹ آپ کے ساتھ یہ میٹنگز کبھی ہوئی ہیں، کبھی آپ کو انوائٹ دیکھیں ہمیں ابھی تک تو وقت ہی مل رہا ہے، ایک لارے لگائے جا رہے ہیں، ہمیں ای میل پہ کورسپونڈنگ ہوتی ہے. ابھی لاسٹ فرائیڈے پہ بھی ہمیں یہ تھا کہ 12 بجے آپ کا وقت ہے 1-to-1 میٹنگ کا، تو لیکن نہیں ہو سکی. پھر عین وقت پہ ہمیں ایک میسج ملا کہ کوئی اور اپائنٹمنٹ آ گئی اور اسائنمنٹ آ گئی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جب تک آپ، میں یہ سمجھتا ہوں مطلب اگر میں اس کو کنکلیوڈ کروں تو میرا نہیں خیال کہ ہم مخلص ہیں، سنسیئر ہیں. پولیس ہم ناسمجھ نہیں، یہ میں نہیں مانتا کہ ہم ناسمجھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ بساط دی ہوئی ہے. ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ بہت ویژنری ہیں. میرا بالکل یہ ماننا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. ہمارے انٹرسٹ کچھ اور ہیں. جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے،
نیشنل انٹرسٹ پہ بات نہیں کریں گے, اپنی مفادات کو بالا تر کر کے پالیسیز نہیں بنائیں گے. یہ وقت تھا, آپ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ ایسے بھی وقت آئے ہیں کہ رات کو ایک ایس آر او آتا تھا, صبح وہ شپمنٹس کلیئر ہوتی تھیں تو وہ ایس آر او ختم ہو جاتے تھے. اس ملک میں ایسے ایسے بلنڈر ہوتے ہیں. تو جب تک ہم نے دیکھیں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بڑی کوشش کی, وہ کرتے بھی ہیں. انہوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں شاید ٹیم بنانے میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. ان لوگوں کو لے کے آنا چاہیے جو لوگ سنسیئر ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو لائل ہیں, جو نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. ٹیلنٹ کی کمی نہیں. میرا کبھی بھی اس چیز پہ میں نہیں مانتا. ہمارے پاس وہ کھلاڑی ہیں جو دنوں میں بساط بدل سکتے ہیں. بالکل جی, پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اور ہاں, جہاں پہ ہم لوگ کچھ چیزوں میں ریسورسز کو لے کر یا فنڈنگ کو لے کر, اکانومی کو لے کے ضرور سفر کرتے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن جب ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ٹیلنٹ جو ہے ہم بھرپور طریقے سے اس کو استعمال کر سکیں گے, اور جہاں تک بھی ہو سکے گا ہماری ملک کی اکانومی بھی جو ہے امپروو ہوگی. آگے چلتے ہوئے جو پاکستانی ہے, نیکسٹ جنریشن ہے, ان کے فیوچرز بھی امپروو ہوں گے. فضیل, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, کتنا ضروری ہے پالیسیز کو امپروو کرنا تاکہ جلد از جلد ٹیکسٹائل انڈسٹری, اور صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کو اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی لوگ اس سے منسلک ہیں, چاہے وہ اونرز ہیں, چاہے وہ ایکسپورٹرز ہیں, چاہے لوکل انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, کہ ان کے جو بھی ایشوز ہیں وہ سالو کیے جا سکیں؟ دیکھیں, پالیسیز تو تب ہی بنیں گی جیسے فاروق صاحب نے کہا ہے کہ جب آپ کا اپنا پرسنل انٹرسٹ جو ہے اس کو آپ پیچھے چھوڑ دیں اور نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں. تو یہاں پر ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کو پیچھے چھوڑ کر پرسنل انٹرسٹ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. جب آپ اپنی صرف ذاتی طور پہ جو چیزیں اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے, آپ یہ دیکھیں کہ اگر پورے ملک کی بہتری ہوگی تو اس میں آپ کی بھی بہتری ہوگی, کیونکہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ کا ملک ہے, آپ نے یہاں پہ رہنا ہے. جب پورا ملک ترقی کرے گا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہر بندہ ترقی کر رہے. آپ جب دیکھیں کہ کوئی 200-250 لوگ گنے چنے ترقی کر جائیں, باقی 22 کروڑ عوام ایسے ہی پڑی ہے, وہ پھر ویسے ہی رہیں گے. جب تک پالیسیز آپ بہتر نہیں کریں گے اور نیشنل انٹرسٹ کو آپ مد نظر رکھ کر نہیں بنائیں گے پالیسیز, آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا, بالکل, اور کسی بھی فیلڈ میں نہیں کر سکتا. جی بالکل, اور بہت ہی ضروری چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں. لازمی طور پہ ای کامرس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور کس طرح سے ایس ایم ای سیکٹر کو اوپر لے کر آیا جا سکتا ہے اور اوور آل ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ترقی کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے بات کر رہی تھی, ڈفرینٹ ایسپیکٹس, ڈفرینٹ پالیسیز اور ایشوز کو ڈسکس کر رہے تھے. آف کورس جب تک آپ ڈسکس نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے, تو چیزوں کو بہتر کیسے کیا جائے گا؟ جب ڈسکشن ہوگا تبھی تو سولوشن کی طرف بات پہنچے گی. تو جی, اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں, کنسرنز ہیں, ایکسپیرینسز ہیں, تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے, جلدی سے فون اٹھائیں, کال کریں اور ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بنیں. آگے بڑھتے ہوئے بریک میں جانے سے پہلے, جیسے کہ میں نے بات کی تھی, ای کامرس کے حوالے سے بات کریں گے, ایس ایم ای سیکٹر کے حوالے سے بات کریں گے. کیا ای کامرس ہمارے یہ جو بہت سارے ڈفرینٹ مسائل ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بار بار فیس کرنے پڑ رہے ہیں, کیا ان کا سولوشن ای کامرس کی طرف لانا ہو سکتا ہے کمپنیز کو؟ اور اسپیشلی ایس ایم ای سیکٹر کے حوالے سے اگر بات کریں, جتنی زیادہ ہمارے پاس اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری میں اضافہ ہوگا, جتنے زیادہ لوگ بزنسز کی طرف آئیں گے, اتنا ہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری اکانومی اور جی ڈی پی بھی بہتر ہوگی. تو میں چاہتی ہوں جی اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا کامنٹ کریں, کتنا ضروری ہے ایس ایم ای سیکٹر کو پروموٹ کرنا, انکریج کرنا, اور ان کے لیے آسان پالیسیز اور لونز بنانا؟ دیکھیں, یہ ہسٹری گواہ ہے اس چیز کی. آج تک دنیا میں کسی ملک نے ترقی نہیں کی جس نے ایس ایم ای سیکٹر امپروو نہیں کیا, جس نے ایس ایم ای سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. جس کا ایس ایم ای سیکٹر نہیں کھڑا ہوا, اس ملک کی اکانومی نہیں کھڑی. یہ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی, اور اس پہ کنسنسس ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز کی, ہمارے حکمران کی, ہمارے تجزیہ نگاروں کی, سب کا کنسنسس ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر کا کسی بھی ملک کی اکانومی میں سب سے اہم رول ہے. اب المیہ دیکھیں کیا ہے کہ ہمارے ملک میں ایس ایم ای سیکٹر تباہی کے دہانے پہ, یہاں پہ اس کی کوئی سنوائی نہیں. یہاں پر لارج سکیل انڈسٹری کو پھر بھی سنا جاتا ہے,
کہیں نہ کہیں آپ پچھلی پالیسیز کو اٹھا کے دیکھ لیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب پرائم منسٹر ڈائنیسٹی ہوٹل فیصل آباد میں آئے تھے تو ظفر سرور صاحب نے ایک پالیسی دی تھی اور ہمارے چیمبر کے دوست ان کے ساتھ تھے. تو وہ پالیسی ہمیں نظر نہیں آتی وہ کہاں پہ ہے. وہ ایک بہت کوشش سے محنت سے ظفر صاحب نے بنا کے دی. اگر اس پہ ہی ابھی بات ہو رہی تھی کہ لانگ ٹرم پالیسی وہ امپلیمنٹ کر دی گئی ہوتی تو آج شاید حالات کچھ اور ہوتے. نہیں عمل ہوا. اسی طرح ایس ایم ای سیکٹر پہ باتیں بہت ہوتی ہیں. لارج سکیل والے تو کہیں نہ کہیں اپنی پالیسی میں اپنا انفلوئنس یوز کر لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنے مفادات کی جنگ جیت جاتے ہیں. اپنا کام وہ کروا لیتے ہیں. جی وہ جیت جاتے ہیں اپنی مفادات کی جنگ. اور جب ایس ایم ای سیکٹر کی بات آتی ہے وہ آپ کا بالکل تباہی کے دہانے پہ ہے. دیکھیں آپ کی کووڈ میں پالیسی بنی لونز دینے کی, میں کہتا ہوں 7% صرف ایس ایم ای سیکٹر نے اویل کی. بغیر لون کہاں گیا. آپ نے اتنی کڑی شرائط لگائی ہوئی تھی کہ کسی کو بھی وہ اس میں فعال ہی نہیں کر پاتا تھا. ایس ایم ای سیکٹر اس میں فعال ہی نہیں کر پاتا. آپ نے اگر آسان شرائط پہ قرضے دینے ہیں تو اس طرح کے ہوں کہ آپ لے تو سکیں. وہ لوگ آ جا کے پھر اگر وہ لارج اسکیل کو قرضے مل جانے اور آپ اگر وہ دیکھیں کہ جو بیڈ ایسٹ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کلیکشن میں جن کولیپس کیا جن انڈسٹریز میں لارج اسکیل ہیں, ایس ایم ای سیکٹر نے تو اگر کوئی قرضہ لے لیا تو آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں 100% وہ واپس ہوا. تو یہ بڑا اہم ایشو ہے. ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر کو ابھی ایک پالیسی آنے لگی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اب بغیر گارنٹی کے چھوٹے لونز جو ہیں وہ دیے جائیں گے 2 سے 3 لاکھ. بینکوں والے کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں, کیا وہ رسپونڈ کرتے ہیں, کیا وہ بھی ہو پائے گی. ابھی تک تو کسی بھی کووڈ کی جو انہوں نے پالیسیاں کووڈ میں اناؤنس کی کسی ایس ایم ای سیکٹر نے اس میں فائدہ نہیں لیا. بجلی کا جو الیکٹریسٹی کا انہوں نے اس وقت ریٹس ریڈیوس کیے تھے کہ اتنے یونٹس, اس میں بھی ایس ایم ای سیکٹر نہیں ہے, اس میں لارج اسکیل ہے, اس میں بھی وہ فائدہ نہیں لے سکے. تو یہ وہی بات آ جاتی ہے پھر کہ یہ ناسمجھی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں اگنور کیا جاتا ہے. نیشنل انٹرسٹ نہیں دیکھا جاتا, پرسنل انٹرسٹ دیکھے جاتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے. تو ایس ایم ای سیکٹر تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت اشد ضرورت ہے آؤٹ آف دا باکس جا کے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آؤٹ آف دا باکس جا کے ایس ایم ای سیکٹر کے لیے کچھ کرنا ہوگا. یہ کھڑے ہوں گے تو آپ کا لارج اسکیل چلتا رہے گا اور ان کو سپورٹ ملے گی, پھر ایکسپورٹ بڑھے گی. ایکسپورٹ بڑھے گی تو آپ کا خواب پورا ہوگا کہ امپلائمنٹ کریٹ. بالکل. ای کامرس کے حوالے سے فضیل اگر تھوڑی سی بات کریں, کتنا ضروری ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کہ ای کامرس کو ساتھ لے کے چلا جائے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ای کامرس از دا فیوچر. اور ایس ایم ای سیکٹر کی بھی اگر بات کریں تو کتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے کہ اگر ای کامرس کی طرف لایا جائے. دیکھیں فاطمہ, ای کامرس ہمارے لیے اس دور میں بہت ضروری ہے. اور اس وقت اگر آپ ای کامرس کو دیکھیں تو فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے اندر بھی 2-3 دفعہ ایسے پروگرامز ہوئے ہیں جس میں خاص طور پر جو ای کامرس ہے اس کو اوپر لانے کے لیے باتیں تو کی جا رہی ہیں, لیکن اس کے لیے امپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوگا, آپ وہی بات ہے کہ جب تک آپ عملی طور پر کام نہیں کریں گے بہتری کچھ کہیں بھی نہیں آ سکتی. لیکن اب جو وقت ہے پوری دنیا میں وہ صرف اور صرف وقت ہے کہ ای کامرس پہ آپ کام کریں اور اس سے آپ بہت سارے فائدے جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کے پاس وہ جو آپ نے بہت زیادہ جگہ گھیرنی ہے وہ آپ اس سے بھی بچ جائیں گے. دوسرا, آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے آرام سے پھر آپ اپنے آرڈرز جو ہیں وہ بھی آن لائن بک کر لیتے ہیں. وہ تو ویسے ہی آن لائن ہی بک ہوتے ہیں, کچھ سال کے بعد کوئی ایک ایگزیبیشن لگتی ہے جہاں پر آپ کرتے ہیں. لیکن جو آپ نے ای کامرس کی بات کی ہے, اس دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں اور اس کے لیے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جائے. جو ہمارے نوجوان ہیں یونیورسٹیز سے فریش آتے ہیں, ان کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے, آپ ان کو استعمال کریں اس میں اور ان کو سٹینڈ کریں اس میں. اس میں ایک بات ایڈ کروں. دیکھیں ای کامرس جو ہے نا وہ نو ڈاؤٹ اس وقت فیوچر ہے کسی بھی بزنس کا. اب میں نے دیکھیں کینیڈا میں, نیو یارک میں بڑے بڑے سٹور بند ہو گئے ہیں. اگر کسی کی آؤٹ لیٹ 20 تھیں تو وہ 10 پہ آ گئی ہیں. کیوں؟ وہ گھر سے آفسز بیٹھ کے کووڈ میں لوگ گھروں میں چلے گئے. جب وہ گھروں میں گئے جو انہوں نے رزلٹ ای کامرس پہ لیا, انہوں نے کہا تھا آؤٹ لیٹس تو بند کر دیں, وہ بند ہو گئے. لیکن اس کے لیے بڑا اہم ہے کہ آپ کو خود کو برانڈ بنانا ہوگا.
آپ کی پاکستان کی ای کامرس تب کھڑی ہوگی جب آپ خود کو برانڈ بنائیں گے. ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم نائکی کے لوگو لگا کے, پروڈکٹ ہماری ہے لیکن وہاں پہ یس, لیکن وہ بکتی کسی کے نام سے ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اب وقت چینج ہو گیا, اب ہمیں برانڈ بننا ہے, اب ہم نے لوگوں کو بنا کے نہیں دینا. جب آپ کی پروڈکٹ برانڈ بنے گی, آپ مجھ کو دیکھ لیں, خود کو دیکھ لیں, جب آپ کھاڑی پہ یا کسی ایسے بڑے برانڈ کا آپ کانشیس ہیں کہ میں نے برانڈ کا لینا ہے, تو کیا ہمارے جو بڑے برانڈز جس طرح دنیا میں مانے جانے جاتے ہیں ہمارے پاس ہیں. جب ہم خود اگر ای کامرس میں ترقی کرنی ہے, ٹرسٹ پیدا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے, وہ کیسے ہوگا جب آپ برانڈ بنیں گے. جب آپ برانڈ بنیں گے, اپنی پروڈکٹ کو برانڈ بنا لیں. انڈسٹریز جتنی ہماری ہیں وہ اس چیز کا اعادہ کر لیں کہ ہم نے برانڈ بننا ہے. آپ کا سروائیول دنیا میں اسی شکل میں آ کے خود کو برانڈ بنا لیں. بالکل, اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر آپ کسی اور کا لوگو لگا کے چیز کو بیچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اوریجنالٹی میں تو نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر تو چل جائے کام, یا اسپیسیفک شہروں علاقوں کے اندر چل جائے, لیکن اگر ہم گلوبلی بات کریں, انٹرنیشنلی بات کریں, تو وہ ڈیفینیٹلی, کیونکہ پیٹنٹ ایشو ہوتا ہے, اگر آپ کسی اور کا لوگو استعمال کر رہے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی کاپی کی طرف جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کہیں پر بھی سیل نہیں ہو پائے گا انٹرنیشنلی. بہت ضروری ہے اوریجنل چیزوں کو کریٹ کیا جائے, اوریجنل ڈیزائنز پر کام کیا جائے, تاکہ اپنے آپ کو برانڈ بنائیں اور آگے چلتے ہوئے چیزوں کو بہتر کریں. اگر اسٹارٹ اپس کے حوالے سے بات کریں, کتنا ضروری ہے کہ اسٹارٹ اپس کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے, اسپیشلی جگہ دی جائے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ, ڈفرینٹ بزنسز کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے, جگہ دی جائے بچوں کو جو گریجویٹس ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنے اسٹارٹ اپس کو اسٹارٹ کریں. بڑی زبردست بات ہے. مجھے اس سے وہ یاد آ گئی ایک بات کہ جب میں ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا بارسلونا میں, ہم ان کے ٹیکسٹائل سٹی میں گئے, تو یقین مانیے گا کہ میں اس وقت اتنا حیران اور پریشان ہوا تھا کہ دھواں, پولوشن ساری ایشیا کے لیے, ہمارے ملکوں کے لیے, اور وہ کیا کر رہے ہیں, R&D کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, وہ چیزیں بنا کے دے رہے ہیں. ہماری ان کے پاس انڈسٹری لگی ہوئی ہے ایڈوانس, اور جو 10 سال 20 سال 50 سال پرانی انڈسٹری پاکستان میں آ کے وہ لگ رہی ہے. دیکھیں یہ بڑا ہی اہم ایشو ہے کہ ہم یہاں پر اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ہماری بھی R&D ہو, ہم یونیورسٹی کے ساتھ MOUs کریں, اپنے گراس روٹ لیول سے بچوں کو اس حساب سے ٹرین کریں. یونیورسٹیز میں ہمیں یہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے کہ ہمیں یونیورسٹیز کو یہ بتانا چاہیے کہ کس انڈسٹری میں کیا کیپیسٹی ہے, ہمیں کتنے انجینئرز بنانے, ہمیں کتنے ڈاکٹر بنانے, ہمیں کتنے گرافک ڈیزائنر بنانے. یہ نہ ہو کہ جب دیکھیں آپ کا کمیونیکیشن گیپ ہے نا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری کو 50 میکینیکل انجینئر چاہے. ایک لائن میں اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں انڈسٹری کے لوگوں کو. دیکھیں یہ 1 لائنر میسج میرا یہ ہے کہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ میں پالیسی بنانی چاہیے, اور کنسنسس اور کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنا چاہیے. ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں اور ملک کی اکانومی کے بارے میں سوچیں, اور زیادہ سے زیادہ R&D پہ کام کریں. اور سب سے اہم میسج انڈسٹری کے لیے کہ خود کو برانڈ بنا لیں, دنیا آپ کو سلام کرنا شروع کر دے. بالکل جی, کیا بات ہے, بہت ہی اچھا میسج ہمارے بہت خاص مہمان سے. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا, آپ نے جوائن کیا ہمیں آج کے شو میں اور بہت ضروری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا انڈسٹری کے حوالے سے. امید کریں گے آگے چلتے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے صحیح طرح سے انڈسٹری کو سپورٹ کیا جائے, جہاں پر ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں وہاں پر ہم اپنی طرف سے انڈیویجول رسپانسبلٹی لے کے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ایک دفعہ پھر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اینڈ آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ اب میری فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا وقت ہو چکا ہے. میں آلریڈی کچن میں آ چکی ہوں, اور جب بھی کچن کی بات کرتے ہیں آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ بریکفاسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ میل آف دا ڈے. لیکن ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں, اتنی تیز ہو گئی ہے آج کل کی لائف کہ ہم اپنے لیے اور اپنی صحت کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے ہیں. بہت 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 ضروری ہے کہ چاہے جتنی بھی بزی روٹین ہو آپ کی, جتنے بھی کام ہوں, امبیشنز ہو, گولز ہوں, ان سب کو کرنے سے پہلے اور ان سب کو کرنے کے لیے بلکہ آپ کو ہمت کی ضرورت ہے. تھوڑے اسٹرانگ ہوں گے مینٹلی اور فزیکلی, تبھی تو اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں, ان کو پورا کر پائیں گے. اس لیے بریکفاسٹ بالکل بھی اسکپ نہیں کریں, اپنی ڈیلی روٹین میں اس چیز کو ایڈ کریں گے. بریکفاسٹ کے بغیر آپ اپنا دن سٹارٹ نہیں کریں گے. تو جی
जब भी ब्रेकफास्ट डिनर या लंच की बात होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ आजकल ट्राई की जाती हैं, कुछ एयर फ्रायर में बनाई जाती हैं, बेक की जाती हैं, कुछ ट्रेडिशनल कुकिंग होती है जो कि जनरेशन से हमारी फैमिलीज़ में चलती आ रही होती है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में चलती आ रही हैं, जिन रेसिपीज़ को भी उतना ही इंजॉय करने का दिल करता है जितने कि मॉडर्न रेसिपीज़ को करने का दिल करता है। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि चाहे आप ट्रेडिशनल कुकिंग कर रहे हो, कोई ऐसी रेसिपी हो जो आपकी फैमिली में पास डाउन हुई है, या फिर कोई ऐसी रेसिपी हो जो कि आपने किसी व्लॉग में या किसी और को बनाते हुए देखी है, चाहे वो एयर फ्राई की हो या बेक की हो, तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आप चाहे उसको बेक करें, चाहे ट्रेडिशनल कुकिंग के तरीके से उसको बनाने की कोशिश करें, आपको जायका प्रिसाइज मिलेगा, जो कि एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है कि जायके में प्रिसिजन हो। और ये तभी मुमकिन है जब गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों ने अपने ऑयल में वो सारे विटामिन और मिनरल्स डाले हैं जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर बात करें, हर कोई चाहता है कि मज़ेदार खाने तो वो एंजॉय करे, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को स्लिम और फिट भी रख सके। और हम भी चाहते हैं कि आप हेल्दी भी हों, फिट भी हों और अपने आप को डिफरेंट तरह की जो डिजीज़ हैं उनसे बचा सके। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों के लिए अभी आप लोग बहुत बहुत खास हैं, इसीलिए उन्होंने खास ख्याल रखा है कि आपके खाने में जायका भी हो और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, लेकिन साथ ही साथ आपकी सेहत पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और आप अपने आप को फिट भी रख सके, हेल्दी भी रख सके और लो इन कैलोरी फूड बड़े आराम से घर पर बैठे हुए खुद ही बना सके। एंड ऑफकोर्स आपको पता है कि रेस्टोरेंट्स जाने का सबका दिल करता है, लेकिन अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पर मिल रहा हो तो फिर रेस्टोरेंट जाने की क्या ज़रूरत है। और ऑफकोर्स उसे बहुत सारे जो है हमको अपने फ़ायदे भी हो जाते हैं। जब गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट स्पेशली आपकी इम्यूनिटी को लेकर, आपकी ओवरऑल सेहत को लेकर उनके कुकिंग ऑयल में मौजूद है। और कोई भी डिश जो आप इसके अंदर तैयार करते हैं लो इन कैलोरी भी होगी, टेस्ट में भी बहुत बहुत अच्छी होगी और साथ ही साथ आपके खाने पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ऑफकोर्स क्योंकि फैसलाबादी हूँ, पंजाबी हूँ और खाने ना पसंद हो ये तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। और सर्दियों में ज़्यादा दिल करता है कि शाम के वक्त आप बैठें, कोई ना कोई मज़ेदार सी चिप्स हो गई, डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ हो गई, वो ट्राई करें या बनाकर जो है लाजमी तौर पे खाएं। लेकिन 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 बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को फिट भी रखा जाए और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यही दावा है कि फिटनेस और टेस्ट आपको साथ साथ मिलेगा। आगे बढ़ते हुए आपको पता है सर्दियां हों और सुबह के वक्त एक चीज़ बड़ी ज़रूरी हो जाती है जो कि चाय है, बल्कि सर्दियां गर्मियां जो भी हो, आई नो कि बहुत सारे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा मौसम चल रहा है, उनके लिए चाय बहुत इंपॉर्टेंट होती है और होनी भी चाहिए क्योंकि ऑफकोर्स आपने अपने दिन को बड़ा रिफ्रेश स्टार्ट करना होता है। इतने सारे काम होते हैं जो कि करने होते हैं, चाहे फिर वो घर के काम हो, चाहे बाहर के काम हो, चाहे जॉब हो, चाहे पढ़ाई हो, होना बहुत ज़रूरी है। के लिए चाय का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। कौन सी चाय जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर डियर टी के हवाले से मैं बात करूं तो डियर टी बनाने वालों का ये दावा है कि दुनिया के बेहतरीन बागात से डियर टी के टी लीव्स को चुना जाता है, जिसके बाद मेक श्योर किया जाता है कि पत्ती बिल्कुल फाइन है। और आपको पता है कि पत्ती की बात करें तो उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि वो ब्लेंड किस तरह से होती है, खुशबू किस तरह से होती है और स्पेशली कि वो कितनी फ़ाइन है, क्योंकि जितनी फ़ाइन पत्ती होगी उतना ही अच्छा आपका ब्लेंड बनेगा एट द एंड ऑफ द डे। और चाय लवर्स तो आई एम प्रिटी श्योर कि फैसलाबाद के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा लोग चाय लवर्स हैं और उनकी कोशिश होती है कि दिन में 1 दफ़ा नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा जो है चाय वो लाजमी तौर पर बनाकर ज़रूर पी लें। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। कोई भी सवाल हैं, कंसर्न्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो लाजमी तौर पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप कॉल करें उस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो के अंदर। मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ सबसे पहले तो जी सबसे पहले हाफिज़ अजहर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सदर हैं फुटसॉल एसोसिएशन के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। साथ ही साथ आतिफ नोमी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रेसलिंग सेक्रेटरी हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकाला। एंड स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो हम बड़े पैशनेट हैं स्पोर्ट्स को लेकर और हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी सरजमीन पर बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इवन फंडिंग के बगैर, रिसोर्सेज के बगैर हमें ऐसे ऐसे प्लेयर्स मिले हैं हमारी सरजमीन से कि फ़ख्र महसूस होता है जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाकर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और स्पेशली जब हम देखते हैं कि हमारी रिसोर्सेज कितनी कम, उनके पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो लैग करती हैं, वो चाहे हम इक्विपमेंट की बात कर लें, चाहे हम उनकी बेसिक नीड्स की बात कर लें, लेकिन फिर भी जब वो उस सफरिंग से या उस स्ट्रगल से गुजर के भी जाकर आगे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है। तो जी शुरू करते हुए सबसे पहले तो फुटसॉल के हवाले से हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, हमारी तरफ से अंडर 15 फॉर द फर्स्ट टाइम हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हमारी टीम्स बाहर जाकर परफॉर्म करती हैं, दुनिया की डिफरेंट
ٹیمز کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں سب کو بہت اچھا لگتا ہے. میں چاہوں گی تھوڑا سا بتائیں اس ورلڈ کپ کی تیاری کے حوالے سے پلیئرز کی کیا ایکسائٹمنٹ ہے, لوگ کتنے ایکسائٹڈ ہیں؟ شکریہ جی. میں سٹی 41 کا پہلے تو سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا کہ آج مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا گیا فٹ سال کے حوالے سے. فٹ سال 1930 سے یہ گیم جو ہے دنیا میں پہلی دفعہ پیراگوئی میں سٹارٹ کیا گیا. اس کے بعد کوئی تقریباً آپ کہہ لیں 2013 میں پاکستان نے جوائن کیا اور 2017 میں ہم اسپورٹس بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹ ہو گئے اور اب ماشاءاللہ ہم انٹرنیشنل تمام جو اسپورٹس کے متعلق ادارے ہیں ان کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہماری ورلڈ کپ کے لیے ٹیم جا رہی ہے, کوالیفائی کیا انڈر 15 نے. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ 2017 میں ہماری مینس کی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا انڈیا کو بیٹ کر کے. وہ پہلے انڈیا کو کال کر لیا, پاکستان ہماری فیڈریشن نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں ان سے کوالیفائی کا موقع دیں تاکہ اگر جو بہتر ہوگا وہ ٹیم چلی جائے. تو انڈیا نے پہلے تو اپنے ملک میں ہمارے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا. پھر فیڈریشن نے کہا جی ہم دبئی میں آ جاتے ہیں, وہاں ہم سے کھیل لیں. انڈیا وہاں بھی نہیں پہنچا تو پاکستان کو چانس ملا. ارجنٹائن ہماری ٹیم نے جانا تھا مگر ہماری کہہ لیں بدقسمتی, کچھ نظام کچھ اس طرح تھا کہ ٹیم ایئرپورٹ سے واپس بھیج دی گئی. ایسا کیوں ہوا, واپس کیوں بھیج دیے؟ واپس کچھ تو آپ کہہ دیں کہ انڈیا کو بیٹ کیا تھا آپ نے, ان کی لابی آپ کو پتہ ہے دنیا میں اسٹرانگ ہے. کچھ ہمارے کچھ یہاں جو نام نہاد ایسوسی ایشن آپ کے مد مقابل کھڑی ہو جاتی ہیں نا, وہ بھی آپ کو نہیں چلنے دیتی. اور ہماری ایئرپورٹ سے سیکورٹی پرپز کی وجہ سے ٹیم کو وہاں سے واپس بھیج دیا گیا. یہ کہیں سیکیورٹی ایشو بہت ہوتا ہے. نہیں انشاءاللہ اب ختم ہو جائے گا جب سے خان صاحب آئے ہیں. سیکورٹی کے کافی معاملات دنیا میں, کل بھی میرے کو دوست یو کے سے آئے ہوئے تھے, بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے جی باقی معاملات اپنی جگہ ہے مگر بھی ہم بینگ پاکستان باہر بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا امیج پہلے سے بہت بہتر ہے, دنیا میں پہلے سے بہت اچھی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اور یعنی کہ تبدیلی آ رہی ہے. ہاں جی تبدیلی کافی آ رہی ہے, بلکہ آ نہیں رہی, آ چکی ہے اور انشاءاللہ آگے مزید آئے گی اور بہتر ہوگا. آپ جیسے جیسے دنیا میں گروتھ کرتے جائیں گے آپ کا معیار بڑھتا جائے گا. اور یہ چیزیں جو وقتی ہمیں نظر آ رہی ہیں, کچھ تھوڑا بہت کوئی مہنگائی, یہ کووڈ کے بعد آنا ہی تھا, ہر بندہ اس پہ آ رہا تھا. اور انشاءاللہ دیکھیں نا, اب کووڈ کے دنوں میں گیمز بند تھی, اب بڑی تیزی سے گیمز ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں ہر گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی ٹورنامنٹ, کوئی نہ کوئی ایونٹ جو ہے آرگنائز کروا رہے ہیں. اور اب ماشاءاللہ مجھے تو بڑی خوشی ہے, بلکہ مجھے بڑا فٹ سال کے حوالے سے ہماری انڈر 15 کی جو ٹیم جا رہی ہے, بچے بڑے ایکسائٹڈ ہیں اس معاملے میں, بڑے وہ پرجوش ہیں کہ وہاں جا کے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمارا وہاں پرچم بلند ہوگا نا, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. بالکل, یہ اس سے زیادہ فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہماری ٹیم جا کر ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کرے گی. اینڈ آف کورس آئی تھنک اٹ اسپیکس فار آل دی پیپل جو اسٹرگل کرتے ہیں یہاں پر. جب ایک ٹیم بھی جاتی ہے تو آئی تھنک ایز پاکستانی سب بہت پیٹریوٹک فیل کرتے ہیں اور ہم سب کو بہت فخر محسوس ہوتا ہے. یہی تو خوبصورتی ہے, اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ بہت بہت اچھا ہماری ٹیم جو ہے پرفارم کرے اور جیت کر ہی واپس آئے. لیکن آف کورس ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. آگے بڑھتے ہوئے ریسلنگ کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی تھوڑا سا بات کریں. اگر ریسنٹ اکمپلشمنٹس کے حوالے سے بات کریں تو بتائیے گا کہ کون سی ٹورنامنٹس, کون سے چیمپئن شپس جو کہ ریسنٹلی ریسلنگ کے حوالے سے بہت پرومیننٹ رہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم اپنا جو موقف ہے کہ وہ ایوان بالا تک پہنچا سکیں. اس ماہ 26 اور 27 28 کو ہماری نیشنل ہو رہی ہے لاہور میں, جس میں تمام صوبے چاروں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس میں جو ہمارے محکمے ہوتے ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ورلڈ چیمپئن ہیں ریسلنگ میں. ابھی انعام بھائی نے ریسنٹلی اٹلی میں پاکستان کا وہ جھنڈا بلند کیا, فرسٹ پوزیشن گولڈ میڈل لیا پاکستان کے لیے. تو اس کے بعد وہ ورلڈ سیریز تھی, اس میں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. ہمیشہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوتی آئی ہے باہر کے ملکوں میں, تو ان کو ہرا دیا گیا جان بوجھ کا. تو ہمارا وہی گولڈ میڈل وہ مس ہو گیا. تو اس کے علاوہ میں یہ بات کروں گا کہ کووڈ کی وجہ سے تمام جو سپورٹس کے ایکٹیویٹی تھی وہ بند تھی. تو اس وجہ سے جو پلیئر تھے ان کو پڑے پڑے زنگ لگ چکا تھا. تو کچھ یہ تھا کہ ہمارے خان صاحب تھے, ہمیں بڑی امید تھی کہ یہ ہمارے خان صاحب آ گئے ہیں, ہماری ایک فیملی کے ممبر ہیں آگے اسپورٹس کے,
مگر افسوس کہ انہوں نے سپورٹس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. 3.5 سال سے ایک بھی ورک آؤٹ نہیں ہوا سپورٹ پر. ہمارے پاکستان کی یہ بدقسمتی کہہ لیں کہ کتنا بڑا پاکستان ہے, ہم ورلڈ چیمپئن ہیں ریسلنگ میں, کامن ویلتھ گیم کے ہم گولڈ میڈلسٹ ہیں, تو ہمارے پورے پاکستان میں ایک بھی اکیڈمی نہیں ہے ریسلنگ کی کہ جس میں ہم پراپر ٹریننگ دے سکیں اپنے ریسلرز کو. کتنا بڑا پاکستان ہے, اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. ایک بھی اسٹیڈیم نہیں بنا آج تک پاکستان میں ریسلنگ کا کہ جس میں ہم باقاعدہ اپنے ٹورنامنٹ کروا سکیں, اپنے ایونٹ کروا سکیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمیں یہ تھا کہ کپتان کچھ کریں گے, مگر افسوس کہ کپتان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنے دیا, اور کپتان نے خود بھی سپورٹس کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ پاکستان کو چھوڑ دیں, پنجاب میں آ جائیں, پنجاب میں بھی ایک اسٹیڈیم یا اکیڈمی نہیں ہے جس میں ہم ٹریننگ دے سکیں. اس کے علاوہ آپ ضلع میں چلے جائیں, ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں, وہاں بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے ریسلرز کے لیے کہ ہمارا میٹ ہوتا ہے 72 پیس کا, کہ ہم میٹ لگا کر اس پہ ٹریننگ کر سکیں. ٹریننگ کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر جو مقابلے ہوتے ہیں وہ میٹ پر ہوتے ہیں. تو آپ کیسے کرنٹلی مینج کرتے ہیں جب اگر اسٹیڈیمز نہ؟ مینج یہی ہے کہ ہم نے اکھاڑے بنائے ہوئے ہیں. گورنمنٹ نے اپنی تو جگہ ویسے بند کر دی تھی, جو پرائیویٹ اکھاڑے تھے اس میں ہم ٹریننگ کرتے تھے. یہ پاکستان کیا کہ پوری دنیا میں سب سے مہنگا کھیل جو ہے وہ ریسلنگ ہے. اس میں بہت زیادہ یعنی کہ خرچ ہوتا ہے ریسلر کا. تو ایک ریسلر کو تقریباً کم از کم وہ 1,500-1,500 کا وہ ڈیلی کھا جاتا ہے. تو 50-60 ہزار کا مہینے میں کھاتا ہے, اس کا ایک بھی ایونٹ نہیں ہوتا, اس کو مقابلہ نہیں ملتا. تو ریسلر کہتے جائیں گے مجبوراً کو یہ ہے کہ انہوں نے ریسلنگ چھوڑ دی ہے, کوئی دوسرے کاموں میں چلے گئے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پلیئرز کس طرح سے کوپ کرتے ہیں؟ پلیئرز بہت مشکل میں ہیں, کیا کریں, کوئی یعنی کہ فنانشلی سپورٹ بھی ہمیں گورنمنٹ سے نہیں ملتی. جو ہمارے مخیر حضرات ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں, جیسا کہ مار واجد صاحب ہمارے ابھی آئے ہیں, یہ ممو کانجن سے ہیں, یہ ہمیں اچھا سپورٹس کر دیتے ہیں. ارشد گجر صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, خالد یعقوب صاحب ہیں, اس کے علاوہ جمرے میں آصف صاحب ہیں, ملک جان صاحب جو اپنی گرہ سے ہمیں پیسے دیتے ہیں. تو ہم ہر ایک جمعے کے جمعے ایک ایونٹ کرواتے ہیں جس میں جو پہلوان جیتا ہے ہم اس کو بھی پرائز کیش بھی دیتے ہیں اور ٹرافی وغیرہ بھی دیتے ہیں, جو ہارتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں, تاکہ ان کا گھر کا جو سسٹم ہے, جو ان کا اپنا محنت کرنے کا ہے وہ چلتا رہے. بالکل جی, اور مورال کو ہائی رکھنا بڑا ضروری ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پلیئرز اگر اچھا محسوس کر رہے ہوں گے, اگر خوش ہوں گے تبھی تو وہ اچھا پرفارم کر پائیں گے. اور یہ تو بڑی دکھ کی بات ہے کہ اگر ٹیلنٹڈ لوگ اس فیلڈ کے اندر موجود ہیں, اسپورٹس کے ساتھ منسلک ہیں, لیکن ریسورسز کی کمی کی وجہ سے, مجبوریوں کی وجہ سے, جو کہ سب کی ہوتی ہیں, سب کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں زندگی میں, ان کو وہ اسپورٹس چھوڑنے پڑتے ہیں. اور اسپیشلی جب آپ ٹیلنٹڈ لوگوں کو مجبوریوں کی وجہ سے لوز کر جاتے ہیں اور ریپرزینٹ نہیں کر پاتے ہیں ہمارے ملک کو, تو دکھ محسوس ہوتا ہے. اور امید کریں گے آگے چلتے ہوئے لازمی طور پہ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے, اور اداروں تک, گورنمنٹ تک یہ میسج پہنچے کہ آپ کی ضرورت ہے ہمارے پلیئرز کو, ہماری ڈفرینٹ اسپورٹس کو آپ کی ضرورت ہے, فنڈنگ کی ضرورت ہے, ریسورسز کی ضرورت ہے, تاکہ انٹرنیشنل لیول پر اچھی طرح سے وہ جا کے پرفارم بھی کر سکے اور پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر سکے, جو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر پاکستانی کے لیے فخر محسوس کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے. بہت فخر محسوس ہوتا ہے جب اپنی ٹیم کو انٹرنیشنل ریپرزینٹیشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہمارا ایک سال میں 16 لاکھ کا ہمیں فنڈ ملتا ہے. 16 لاکھ میں ہم نے جو ہمارے ریفریز ہوتے ہیں ان کی ٹکٹ وغیرہ کروانی ہوتی ہے, ان کی جو پاسپورٹ ہوتا ہے وہ ٹکٹیں رینیو کروانی ہوتی ہیں. تو 16 لاکھ سے ہمارا بندہ کیا ہے, ہمارے سیکرٹری پاکستان ہے ارشد محمد ستار صاحب, 16 لاکھ روپے آپ کو پورے سال کا, پورے سال اس میں ہم نے ایونٹ بھی کروانے ہیں, اس میں ہم نے باہر کے کیمپ بھی لگوانے ہیں, باہر کے ٹور بھی کرنے ہیں. تو 16 لاکھ میں بنتا کیا ہے, ایک جو ٹور آتا ہے اس میں کم از کم 30-35 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. ارشد ستار صاحب ہیں, وہ ہمارے پاکستان کے سیکرٹری ہیں, ان کی مہربانی, آپ کی بات ہوئی ہے, ڈسکشن ہوا ہے ان کے ساتھ, ان کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی گرہ سے جو ان کے اپنی جیب سے دیتے ہیں, اپنے ادارے سے لے کے دیتے ہیں. تو جو بھی ایونٹ ہوتا ہے ملک کے باہر اس میں ہماری ٹیم پارٹیسپیٹ کرتی, وہ ان کی بڑی مہربانی ہے, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فرید بھائی ہیں, وہ انٹرنیشنل ہمارے کوچ ہیں, امریکہ سے کوچنگ کا کورس کر کے ہیں, وہ کورس کرواتے ہیں. ابھی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر 1 ماہ بعد کہیں نہ کسی ڈویژن میں ہم ایک ایونٹ کروائیں گے. اس میں ہمیں ہماری گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ نہیں ہے, ہم اپنے جو سیکرٹریز ہیں نا ڈویژن کے, وہ اپنی جیب سے پہلوانوں کو خرچہ دیتے ہیں, وہ یونیفارم وغیرہ لے کے دیتے ہیں, ہم ایونٹ کرواتے ہیں. اس میں لازمی طور پہ چاہوں گی کہ ہم اداروں اور انتظامیہ تک جو میسج ہے وہ کنوے کر پائیں, اور اس پہ مزید لازمی طور پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. اس سے پہلے میں چاہتی ہوں فٹ سال کے حوالے سے اگر بات کریں تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو ایک بڑا کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ فٹ بال اور فٹ سال میں کیا فرق ہے. تو میں چاہتی ہوں سب سے پہلے تو یہ بیان کر دیں کہ آخر ان دو اسپورٹس میں اور ٹیمز میں کھیلنے کے طریقے میں کیا رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. ہاں جی, فٹ سال اور فٹ بال میں آپ دیکھا جائے بیسک کہہ لیں کہ یہ فٹ بال کا T20 ہے. اچھا, فٹ بال کا T20 کہہ لیں آپ اسے, شارٹ ٹائم کی گیم ہے, 5 پلیئروں کے ساتھ. T20 آج کل بہت ٹرینڈ کر رہا ہے. ہاں جی, T20 کا آپ کو پتا ہے آج کل ویسے بھی بڑا ٹرینڈ ہے.
تو یہ 5 پلیئروں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور شارٹ ٹائم میں 20 منٹ کا ایک ہاف ہے, 40 منٹ میں آپ اپنا گیم کر لیتے ہیں. ایکچوئل گیم فاسٹ بڑا ہے, یہ 40 منٹس کا ہوتا ہے, 40 منٹ کا ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں 60/120 میں پلیئر رکتا نہیں, بال جو ہے نا وہ ڈیلیور کرتا رہتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ایک پلیئر اپنے پاس 3 سیکنڈ سے زیادہ 5 سیکنڈ سے زیادہ بال نہیں رکھ سکتا, وہ آگے پاس دے گا, اس طرح گیم چلتا ہے. ایکچولی فٹ بال جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ جدید ایک چیز ہے فٹ سال. اچھا, ہاں جی. اور اس کے اندر پلیئرز کتنے ہوتے ہیں؟ اس کے اندر بیسک جو انٹرنیشنلی 8 پلیئر کی ٹیم بنتی ہے اس میں. اچھا. ہاں جی, 5 پلیئر گراؤنڈ کے اندر ہیں, 3 ایکسٹرا ساتھ بیٹھتے ہیں جو مختلف اوقات میں چینج ہوتے رہتے ہیں. اس میں کوئی نہیں ہے آپ جب مرضی پلیئر کو چینج کر لیں, گیم کے دوران پلیئر چینج ہوتے رہتے ہیں. ایک فٹ بالر کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنا جو سٹارٹ ہے ایونچولی فٹ بال پہ جانے سے پہلے فٹ سال سے اگر وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا ایڈوانٹیجز ہوں گے؟ جب آپ یورپ دیکھیں نا جہاں سے یہ سٹارٹ ہے سارا, اب یورپ کا جتنا بڑا فٹ بالر ہے نا وہ فٹ سال کھیلتے ہوئے آ گیا ہے. اچھا. ان کی اکیڈمیز اب جتنے پلیئر فٹ بال کے لیے لے رہے ہیں نا وہ پہلے فٹ سال میں آتے ہیں اپنی گیم کو وہاں پہ امپروو کرنے. اسٹیمنا بنتا ہے اس سے, آپ کی جو گراؤنڈ گرپ بنتی ہے بال کے ساتھ. اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب نئی اکیڈمی جو پروموٹ ہم کریں گے جس میں آ رہا ہے, یہی فٹ سال سے ہی انشاءاللہ فٹ بال کے پلیئر بھی بیٹھ جائیں گے. بالکل. اور جو اسپیشلی ورلڈ کپ ہاں جی کے لیے آپ جا رہے ہیں, ٹیم کے حوالے سے تھوڑے سے بتائیں, ان کی پریپریشن کیا ہے, اور انڈر 15 ٹیم ہے تو آئی تھنک ان کے لیے ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس رہے گا آگے چل کے. ہاں جی, انڈر 15 کی ٹیم کا ہمارے تقریباً 1 مہینے سے ہمارے کیمپ جاری تھے مختلف جگہ پہ, اسلام آباد میں بھی, لاہور میں بھی, فیصل آباد میں بھی ہوا. تو اب ٹیم فائنل ہو گئی ہے, انشاءاللہ کل موو کر جائے گی. اور ہم بڑے پورے امید ہیں, بڑی محنت کی ہے ہم نے کیونکہ ٹرائل کے بعد کیمپ مستقل جاری رہا. ابھی کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے جائیں گے, وہاں کی جو ٹیمیں وہاں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں لڑکے, ان کے ساتھ تھوڑا 1-8 میچ کھیلیں گے. تھوڑا وہ کہہ لیں کہ بہتر ہے ٹیمیں, جب آپ آپس میں کھیلتے ہیں, جب باہر جا کھیلتے ہیں کچھ فرق پڑ جاتا ہے, اس سے تھوڑا آپ کو پتہ چل جاتا ہے دوسری ٹیم کس اسٹریٹجی سے کھیل رہی ہے. بہت ضروری ہے. ہاں جی. اور جیسے نومی بھائی نے یہ بات کہی ہے, یہاں کرکٹ کو دیکھ لیں, اس کے لیے بڑا پروموٹ ہے, اس کے لیے بڑے فنڈ ہیں. باقی گیمز پہ کچھ اتنا نہیں ہے. اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے, ہماری فاؤنڈیشن نے ہم نے اپنی ویب سائٹ ڈیولپ کر لی ہے. ہم پورے پاکستان سے تمام کلب وہاں رجسٹر کر رہے ہیں اور ایک پلیئر کا نام ہوگا اس میں. اچھا. جیسے ہی پلیئر کلب فٹ سال کھیلے گا, کوئی ایونٹ کھیلے گا, اس کی رینکنگ اس میں بنتی جائے گی. اس کا پلیئر کو فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں کہیں بھی کلب فٹ سال ہوگا نا تو انہیں پلیئر لینے کے لیے وہ سیدھے ہماری ویب سائٹ پہ آئیں گے, وہاں سے وہ دیکھیں گے کہ اس پلیئر کی کیا رینکنگ ہے, اس کے کیا پرفارمنس ہے, وہاں سے وہ پلیئر لیں گے. یعنی کہ سملر ٹو وٹ ہیپنز ان فٹ بال, ہاں جی, وہی چیز فٹ سال کے اندر کی جائے گی اور پاکستان کے اندر. ہاں جی. ہاں جی. یعنی کہ کوئی بھی باہر سے اگر چاہتے ہیں کوئی پلیئرز, آئی ایم شیور یہ ایکسچینج ہوتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ہاں جی بالکل بالکل. ابھی یہ امریکہ کی ٹیم کے ساتھ ہمارا فائنل ہو گیا, پاکستان آ رہی ہے, 3 میچ کھیلے گی اور انشاءاللہ فیصل آباد میں 1 میچ ہم لے کے آ رہے ہیں. اچھا, فیصل آباد کے اندر کون سا میچ لے کر آ رہے ہیں؟ فٹ سال کا ہی. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. کب ہوگا, کہاں ہوگا, کون سی ٹیم ہوگی؟ معاملہ سارے سیٹل ہو چکے ہیں, ٹیم سے ہمارا ہو گیا. یہ انڈر 15 آئے گی کھیل کے, اس کے بعد ہم اس ایونٹ کو نا فائنل کریں گے. وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ٹیم تو سارے معاملات فیڈریشن نے ہمارے وہ طے ہو گئے ہیں, مگر اب وہ سکورٹی کا اور باقی معاملات جو ہے نا وہ بات چیت چل رہی ہے. اور فیصل آباد میں اب ایونٹ تو میں نے لے لیا فیڈریشن سے ضد کر کے کہ جی ہمیں فیصل آباد میں میچ دیں. بگ سٹی ہے, گیم کے بڑی, یہاں پلیئر آپ دیکھیں کسی بھی گیم میں چلے جائیں فیصل آباد سے کوئی نہ کوئی نام پلیئر آپ کو نظر آئے گا اس میں. تو مگر ابھی دیکھا جائے تو فیصل آباد سٹی میں کوئی انٹرنیشنل لیول کا کورٹ فٹ سال کے لیے نہیں. اچھا. باہر ہاں میری بات ہوئی, سیکٹری اسپورٹس ہے, انہیں بھی ریکویسٹ کی گئی کہ آپ کسی ایک جو ہے نا کمپلیکس وہاں ہمیں ووڈن فلور دیں اس کے مطابق, مگر ابھی کام ہو رہا ہے تو دیکھیں انشاءاللہ. 1-2 جگہ جی سی کا حال بن رہا ہے, وہ ماشاءاللہ کافی بہتر ہے. اگر پلیئرز کے حوالے سے بات کریں, ایک تو ان کا سلیکشن کرائٹیریا کیا رہا؟
پلیئرس کا سلیکشن کرائٹیریا یہ ہے کہ جب کوئی بھی ایونٹ آتا ہے نا اس کے لیے ایک کیمپ لگایا جاتا ہے. کیمپ میں پلیئروں کو مدعو کیا جاتا ہے, ہمارے ایکسپرٹ بیٹھتے ہیں, وہ ان کی گیم دیکھتے ہیں, اس میں سے پھر ہم پلیئر جو ہے نا وہ نکالتے ہیں. ابھی فٹ سال پاکستان میں 5 نیشنل فٹ سال فیڈریشن کروا چکی ہے اور 2 خواتین کی ہو چکی ہیں. ابھی پچھلے دنوں کوئٹہ میں نیشنل تھی انڈر 70 کی, بوائز کی اور گرلز کی. تو اس میں ہماری پنجاب کی دونوں ٹیمیں وکٹری سٹینڈ پہ گئی. بوائز کی ٹیم تو ٹاس پہ فائنل آ رہی, اور وہ بھی کہہ لیں کہ وہ بلوچستان کی ٹیم مدھیہ مقابل تھی, تو وہ ٹاس میں بھی کوئی گڑبڑ, جیسے وہ آپ کو پتہ ہے اپنے جو افیشل ہوتے ہیں تھوڑا بہت ذرا سائڈ لے جاتے ہیں. تو گرلز کی ٹیم ہماری تیسری پوزیشن پہ آئی, وکٹری سٹینڈ پہ وہ بھی آئی. ایسا آہستہ لوگوں میں یہ ٹرینڈ آتا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. مجھے کوئی تقریباً 6 مہینے پہلے کراچی میں ایک پرائیویٹ فٹ سال کا ٹورنامنٹ آرگنائز کروایا ایک, تو اس کے بعد فیڈریشن نے بھی ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیا. آپ یقین کریں 10,000 کلب کراچی میں رجسٹرڈ ہوا اس ٹورنامنٹ کے لیے, اور اب ہم بھی یہ کلب رجسٹریشن کا کام شروع کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہاں بھی ہمیں بڑے پر امید ہیں کہ 10,000 تو نہیں, کم سے کم کوئی 1,000-2,000 کلب جو ہے نا فیصل آباد سے ہم بالکل جی, کیوں نہیں. فیصل آباد سے بہت ٹیلنٹ ہے فیصل آباد کے اندر, اور جتنا اس کو آگے لے کے آئیں گے اتنی اچھی بات ہے. اگر ریسلنگ کے حوالے سے بات کریں, ڈیفینیٹلی کامن ویلتھ گیمز کی اگر بات کریں, تھوڑا سا بتائیے گا کس طرح کی ہسٹری رہی ہے اور کون سے پلیئرز ہیں جو کہ پرفارم کر پائیں. پاکستان کی طرف سے نا 10 پلیئر اس میں حصہ لے رہے ہیں جو اگلے ماہ ساؤتھ افریقہ میں ہو رہی کامن ویلتھ چیمپئن شپ. اس میں ویٹ کیٹیگری ہوتی ہے, ویٹ کیٹیگری 10 ویٹ کیٹیگری, اس میں 10 پلیئر ہیں. پہلے ہم نے تحصیل لیول پہ کروائے, اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ مقابلے کروائے, پھر ڈویژن لیول پہ کروائے, پھر اس کے بعد ہم نے وہ صوبوں کے درمیان کروائے. جو اس میں جو اچھے پلیئر تھے ٹاپ کے, ان کی ایک 10 پلیئرس کی ٹیم بنی ہے. اب انشاءاللہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے. انعام بھائی ہیں, وہ 2 مرتبہ کے کامن ویلتھ کے نا گولڈ میڈلسٹ ہیں. اس میں دوسرے باقی پلیئر جانی بھائی ہیں, وہ سلور میڈلسٹ ہیں, اور 4-5 پلیئر ایسے ہیں جنہوں نے سلور میڈل پاکستان کے لیے حاصل کیا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے امید ہونی چاہیے انشاءاللہ پاکستان کا جھنڈا ادھر بلند ہوگا, پاکستان کا قومی ترانہ بجے گا ادھر. تو میں افسوس یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے فنڈ ہوتے ہیں اسپورٹس کے, وہ تو سیاستدان آپس میں سیاست میں بانٹ لیتے ہیں. اس میں پلیئر کا بہت نقصان ہو رہا ہے, پلیئر کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. دیکھ لیں کہ ابھی ہم 100 مرتبہ ہم درخواست کر چکے ہیں کہ ہمیں ایک پراپر ہال دے دیں جس پہ ہم پراپر ٹریننگ کر سکیں. ابھی ہمارے کیمپ سٹارٹ ہیں لاہور میں, ہمیں یہاں سے لاہور جانا پڑتا ہے ٹریننگ کے لیے, اسلام آباد جانا پڑتا ہے. فیصل آباد میں ایک بھی نہیں ہے. فیصل آباد کی جو مٹی ہے بڑی زرخیز مٹی ہے, جس نے پاکستان کو ٹاپ سٹار, بڑے بڑے نام پیدا کیے. فیصل آباد کی دھرتی ٹیم کے اندر کتنے فیصل آباد سے پلیئرز ہیں؟ اس میں جو پاکستان کی ٹیم جا رہی ہے اس میں ایک پلیئر فیصل آباد کا ہے, کیونکہ ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے, میٹ نہیں ہے, ہال نہیں ہے کہ جس میں ہم ٹریننگ کر سکیں. ہم تو کرتے ہیں مٹی پہ ٹریننگ, جب ہم باہر جاتے ہیں مقابلوں کے لیے وہاں ہوتی ہے میٹ پہ مقابلے. تو مٹی اور میٹ کا بہت فرق ہوتا ہے, تو ہمارے پاس میٹ کا ایک بھی ہال نہیں ہے. کبھی یہ میسج آپ گورنمنٹ تک پہنچا پائیں؟ کبھی کوئی آپ سے پوچھا گیا ہے کیا ریسورسز یا فنڈنگ کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم نے بہت سارے درخواست کی ہیں, چٹھیاں لکھی ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کو, سیکرٹری اسپورٹ صاحب کو, تاکہ ہمیں کوئی پراپر ایک ہال دے دیا جائے, اس میں ہمارا میڈ لگاؤ, صبح بھی ٹریننگ کریں, شام بھی ٹریننگ کریں. اب یہ اندازہ کر لیں کہ جو ہمارے پلیئر ہیں اس میں کوئی بھی مڈل کلاس کا نہیں ہے. لو کلاس کے جو پلیئر ہیں وہ ریسلنگ میں آ رہے ہیں, کیونکہ اس میں فیسلٹی کوئی نہیں ہے, نوکری کوئی نہیں ہے. اتنی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, ان کو چاہیے کہ کرکٹ کو چھوڑ دیں. باقی بھی پاکستان میں گیمیں ہو رہی ہیں جس میں پاکستان پوری دنیا میں نام کما رہا ہے, تو اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی, صرف کرکٹ پہ توجہ دی جاتی ہے. جتنے فنڈز وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ کرکٹ کو دیے جاتے ہیں. بالکل جی, آپ کی بات صحیح بھی ہے کہ باقی سپورٹس کو بھی اتنا ہی پرائیورٹائز کرنا چاہیے, اتنا ہی پروموٹ کرنا چاہیے جتنا کہ کرکٹ کو کیا جاتا ہے. اور جیسے کرکٹ میں پاکستان کی ٹیم نے دل جیت لیے ہیں پوری دنیا کے, ویسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ باقی سپورٹس کے اندر بھی دنیا میں جا کر ہماری جو ٹیمز ہیں ہمیں اچھا ریپرزینٹ کر سکیں اور ہم ایز پاکستانی فخر محسوس کر سکیں. اور مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج بات ہو رہی تھی اسپورٹس کے حوالے سے. کوشش کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ طرح کے ایشوز کو سامنے لے کر آئیں, اور جہاں پر اگر ہماری فنڈنگ میں یا ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہمارے پلیئرز, کوچز اور ٹیمز سفر کر رہی ہیں, جو آف کورس پھر آگے جا کے ریپرزنٹیشن
جو کہ پاکستان کی ہوتی ہے انٹرنیشنلی، اس پر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. جس طرح سے ہماری کرکٹ کی ٹیم نے اس دفعہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دل جیت لیے ہیں، نہ صرف پاکستانیوں کے بلکہ پوری دنیا کے. ویسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ باقی سپورٹس کے اندر بھی ہماری ٹیمز اچھا پرفارم کر سکے اور اتنا ہی انٹرسٹ اور اتنا ہی انکریجمنٹ دوسری سپورٹس کے اندر بھی بچوں کو ملے، لوگوں کو ملے، تاکہ وہ آگے جا کے اپنا فیوچر بنانا چاہیں، پروفیشنلی کھیلنا چاہیں اور آگے جا کے انٹرنیشنلی گلوبل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرنا چاہیں. اور اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو گورنمنٹ کی انوالومنٹ کی ضرورت ہے، فنڈنگ کی ضرورت ہے، ڈفرینٹ طرح کے اسٹیڈیمز، ان کو جو بھی ریسورسز چاہیے، اکوپمنٹ جو ان کو چاہیے ٹریننگ کے لیے اسپیشلی، وہ ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کی جائیں. لازمی طور پہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تھوڑی سا اگر آپ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کہاں پر جب گورنمنٹ سے آپ کی کوئی بات ہوتی ہے یا آپ جن لیٹرز کی بات کریں تھے تو کبھی رسپانس ملا ہے آپ کو؟ کسی طرح کا کوئی انڈیکیشن دیا گیا ہے کہ آگے جا کے کوئی نہ کوئی فنڈنگ ہوگی؟ افسوس کہ ہمیں صرف یہی دیا تسلی دی گئی ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے، مگر کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. پلیئر بہت ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے ورلڈ کپ میں بڑا اچھا پرفارم کیا، مگر افسوس کہ ہم ہار گئے. تو ہم ریسلنگ میں ورلڈ چیمپئن ہیں، مسلسل تین سال سے ریگولر ہیٹرک ہے ہماری ورلڈ چیمپئن میں، مگر ہم پر کوئی محنت نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی انعام وغیرہ نہیں دیے جاتے ہیں کہ پھر وہ ہم اپنی جیب سے سارا خرچہ کرتے ہیں. ابھی جو اسپورٹس کا دیکھ لیں کہ جو ہمارے فنڈز آتے ہیں وہ تو سب سیاستدان دے جاتے ہیں. پلیئرز اس فیلڈ میں آنا ہی کم ہو گیا. ہم گھر گھر جاتے ہیں کہ یار اپنے پلیئر کو لے کے آؤ، بچوں کو لے کے آؤ تاکہ وہ ریسلنگ کرے. یہ ہمارا، اس کو ہم کہتے ہیں پیغمبری پیشہ. ہمارے نبی پیغمبر بھی یہ ریسلنگ کرتے تھے. حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن وہ بھی مقابلے کرتے تھے. جنید بغدادی صاحب وہ سب سے بیسٹ ریسلر تھے. تو ہم یہ پیغمبری پیشہ سمجھ کے اس کی کرتے بالکل. ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ اگر تھوڑا سا ہم اس حوالے سے لازمی طور پہ بات کریں کہ جو یہ چیمپئن شپ ہو رہی ہے، کامن ویلتھ گیمز جو ہو رہی ہیں، اس کے اندر کس طرح کے پلیئرز ہیں اور کن شہروں سے پلیئرز بلانگ کرتے ہیں؟ ایک تو آپ نے بتایا ایک فیصل آباد سے، باقی کہاں سے؟ تو 4 گجرانوالے کے ہیں، اس میں 4 لاہور کے ہیں اور ایک ہمارا آئے گا صادق آباد کا. وہ پلیئر بہت اچھے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے نچلے لیول سے جیت کر اوپر آگے وہ انہوں نے یعنی کہ اپنا لوہا منوایا ہے اور وہ سلیکٹ ہوئے ہیں کامن ویلتھ گیم میں جانے کے لیے. ہمارے ریاض صاحب ہیں، سیکرٹری پاکستان ہے ریسلنگ کے، پنجاب کے بھی سیکرٹری ہیں. وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں. ابھی کیمپ لگا ہوا ہے. ان کو ہر فیسلٹی پلیئرس کو دی جاتی ہے جس میں وہ بادام کے ہوتے ہیں، کاجو ہوتے ہیں، ان میں گوشت ہوتا ہے، وہ سردائی ہے، جوسیز ہے، دودھ ہے، وہ سارا ان کو ارینج کر کے دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنی گرہ سے یہ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ بہت مہنگا کھیل ہے. تو اس لیے وہ ان کی ہم مہربانی یہی کہیں نا کہ وہ اس کو گیم کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کا نام بھی پوری دنیا میں روشن ہو. فرید بھائی ہے جنہوں نے وہ انٹرنیشنل امریکہ سے کورس کیا ہے، ریفری کا میں بھی کر کے ہوں 5 دن کا کورس. تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ ادھر جو مقابلے ہوتے ہیں سال میں ایک مرتبہ گورنمنٹ کی طرف سے مقابلے ہوتے ہیں، اس میں بھی پلیئر کو انعام نہیں دیا جاتا، صرف شاباش دی جاتی ہے. تو جو مغیر صاحب جن کا میں نے نام لیا ہے، مار واجد صاحب وہ ہمارے چیئرمین ہیں، وہ فنڈنگ ہمیں کرتے ہیں. حافظ صاحب یہ بھی ہمارے چیئرمین ہیں ریسلنگ کے نا. اس میں ارشد گجر صاحب ہیں اور بلو صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. ابھی یہ تاج گھی والے ہم ان سے بھی تعاون لیا ہے، یہ ہمیں کاسٹیوم اور شرٹیں بنا کے دے رہے ہیں تاکہ ہم اپنے پلیئر کو دے سکیں. وہ تو ایسے ہی مختلف کپڑے پہن کے جاتے ہیں جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو بڑا دل نہ دکھتا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا محنت کر کے نام کماتے ہیں. آپ یہ دن پاکستان میں ہاکی کے بعد جو میڈل کی تعداد ہے وہ صرف ریسلنگ میں ہے سب سے زیادہ گولڈ کی. باقی 42 گیمیں ہیں اس میں اتنے گولڈ نہیں ہے. پاکستان نے ہاکی میں بہت گولڈ لیے، اس کے بعد سیکنڈ ریسلنگ میں ہے گولڈ. تو اس پر توجہ نہیں دی جاتی. ہم یہی عوام بالا سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ایک پراپر فیصل آباد میں ہال دے دیا جائے یا ایک اکیڈمی بنا کر دے دی جائے جس میں ہم پراپر بچوں کو ٹریننگ کر سکیں اور ان کو میٹ کے اوپر ٹریننگ دے سکیں. میٹ کے اوپر ٹریننگ دے سکیں. تو ہمارے پاس میٹ بھی کوئی نہیں ہے. تو اس کا بیچ ہوتی ہے جو ریت کے اوپر کھیلی جاتی ہے، اس کا بھی ایک اسٹیڈیم یا ایک آج یا ایک پراپر جگہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جس پر ٹریننگ کر سکیں. بالکل جی. اور میں بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ڈیفینیٹلی جو ریسورسز ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اگر آپ کے پاس بیسک نیسیسٹیز ہوں گی تو اسی کے اوپر تو آپ پھر باقی چیزوں کو جو ہے کر سکیں گے. ٹریننگ بہتر طریقے سے ہو سکے گی. اور فیصل آباد سے جہاں پہ اس دفعہ ایک پلیئر جو ہے وہ شامل ہیں کامن ویلتھ کے اندر، لیکن ہو سکتا ہے اگلی دفعہ ہمارے پاس اور بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ
جو کہ فیصل آباد میں موجود ہے، لیکن ریسورسز اور اکوپمنٹ کی کمی کی وجہ سے ٹرین نہیں کر پاتے ہیں، وہ لوگ بھی آگے آ سکیں. اور ہماری یہ جو ٹیم جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال ہمیں اس کے اندر ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ 4-5 پلیئرز جو ہیں فیصل آباد سے ملتے، تو لازمی طور پہ فوری طور پہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح سے آپ نے بھی مینشن کیا کہ ڈفرینٹ لوکل سپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے، لوکل لنکس کا استعمال کرتے ہوئے ٹیم کے کپڑے جو ہیں اس ٹائم پر کیے جا رہے ہیں، تو لازمی طور پہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے، اداروں کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. بہت بہت ضروری ہے کہ اس وقت مل کر ہم کوشش کریں کہ اداروں تک یہ میسج پہنچے کہ اسپورٹس میں انویسٹمنٹ کرنی ضروری ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسپورٹس کا استعمال کرتے ہوئے، جس طرح سے ابھی ہم لوگ کرکٹ کی بات کر رہے تھے، صرف ایک سپورٹ ضروری نہیں ہوتا، باقی سپورٹس پر بھی کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ڈفرینٹ پلیئرز کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ایک سوسائٹی کا اسٹرکچر ہی بہتر ہو جاتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے فٹ سال کے حوالے سے اگر بات کریں تو اسپیشلی فنڈنگ کے سے ریلیٹڈ آپ کچھ بتا رہے تھے کہ اپنی مدد کے تحت یہ سارا جو ورلڈ کپ کے لیے ارینجمنٹ کیا گیا ہے، یہ سب آپ نے خود کیا ہے. ہاں جی، یہ جو ورلڈ کپ کے لیے ٹیم ہماری جا رہی ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ فیڈریشن نے اپنے طور پہ مختلف کمپنیز اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ آپ کو ملا ہے؟ نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کوئی خاص سپورٹ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی کوئی فنڈ نہیں ہے، اتنا نہیں ہو سکتا. مگر آپ جب دیکھیں نا ورلڈ کپ جہاں ورلڈ کا نام آئے گا نا، وہ سمجھ لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے. کوئی بھی ورلڈ کپ آئے گا کسی بھی ٹیم کے حوالے سے، کسی بھی گیم کے حوالے سے، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ سب سے بڑا ایونٹ ہے. تو اگر اس کے لیے بھی فیڈریشن اپنے طور پہ فنڈ ارینج کریں اور پلیئرز کو لے کے جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ہمارے فیصل آباد سے ایک لڑکا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، احتشام نہیں میں اس لڑکے کا نام، ماشاءاللہ ہمارے کلب میں بھی وہ کھیلتا ہے. اسی طرح لاہور سے ہیں 2 لڑکے، اسلام آباد سے ہیں، سرگودا سے ہیں. ٹیم جو ہے نا وہ ٹرائل کے بعد بنتی ہے، پلیئر شوق سے آتے ہیں، مگر بہت سارے ایسے پلیئر ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے، تو ان کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی سطح پہ ایسے جیسے کرکٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، فنڈنگ ہوتی ہے، اسی طرح باقی جو گیمز ہیں نا ان پہ بھی فنڈنگ ہونی چاہیے. فیملیز کی طرف سے پلیئرز جو اسپیشلی انڈر 15 کی اگر بات کریں تو موسٹلی کڈس، تو پیرنٹس کی طرف سے انوالومنٹ ہوتا ہے، انکریجمنٹ ہوتا ہے. ظاہری بات ہے جی، دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل ایونٹ کھیلنے کے لیے باہر جائیں اور اس ایج میں جائیں، تو جہاں پلیئر میں ایک جوش جذبہ ہوتا ہے، اس کی فیملی میں بہت جوش جذبہ ہوتا ہے. میں کل بھی اب ٹیم جب جاتی ہے نا تو آپ دیکھیں جب پیرنٹ چھوڑنے آتے ہیں نا تو ایک عجیب فیلنگ ہوتی ہے ان کے چہرے پہ نا، ایک عجیب ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک تاثرات ہوتے ہیں کہ جی بیٹا ہمارا باہر کھیلنے کے لیے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ پروموٹ ہوتی ہیں. پلیئر دیکھ لیں، ابھی یہ کرکٹ کے ایونٹ میں آصف کی پرفارمنس کے بعد آپ دیکھیں اس کے گاؤں میں بڑا میلہ، لوگوں کا ہجوم. ہماری عوام آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں بڑی پلیئروں کے ساتھ محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے. اس لیے کچھ تو فنڈ گورنمنٹ کی طرف سے کم ہے، اور کچھ آپ کہہ لیں کہ اگر آتے ہیں تو وہ درمیان میں ہی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. وہ ایسے ہمارے کچھ یہاں لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کا پیٹ ہی بھرتا ہے اور پلیئر تک کیا پہنچے گا. اب ایک پلیئر ریسلنگ ہو، کوئی بھی ہو، مگر پلیئر کو اس کی ضروریات کی چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے، والدین تو یہ ہے نا اسٹڈی کے لیے اسٹرگل کر لیں گے، خرچہ اٹھا لیں گے. اب گیمز کے لیے انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی سپورٹس کو اسپانسر بچے کو مل جائے تاکہ وہ اچھا پرفارم کر سکے اور آگے جائے. اور یہی ہماری بھی کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے پلیئر کو پروموٹ کریں، انہیں فائنینشلی ضرورت ہو، کوئی بھی معاملات ہو انہیں لے کے چلیں تاکہ ٹیلنٹ ضائع نہ ہو. بالکل جی. اور ریسلنگ کے حوالے سے اگر بات کریں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ارلی ایج میں آپ ٹریننگ سٹارٹ کر دیں. ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ. اور آف کورس ریسورسز ہوں گی تو یہ ممکن ہوگا کہ چھوٹی عمر سے اگر آپ سکھانا شروع کریں گے، جس طرح سے باقی جو اسپیشلی لیڈنگ کنٹریز ہیں جو اسپورٹس کے اندر اتنا آگے ہیں، بچپن سے وہ بچوں کو کیمپس میں ڈال دیتے ہیں جہاں پہ وہ ٹریننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. کتنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کا ٹرینڈ ڈیولپ. ہمارے یہاں تو ٹرینڈنگ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو اکیڈمی نہیں ہے، کدھر بچوں کو بھیجیں گے. وہ یہی سوچیں گے کہیں باہر بھیجا مٹی میں کوئی چوٹ لگ جائے گی یا کپڑے گندے ہوں گے، وہ یہ چیز سوچ لیتے ہیں. اگر میٹ ہو تو اس میں بڑی اچھی ٹریننگ ہو سکتی ہے. آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ 2019 میں ہم نے فیصل آباد میں نا رستم میں پاکستان کا فائنل رکھ لیا. وہ پاکستان کی تحریک کا پہلا موقع ہے کہ ایز اے سیکرٹری تھا تو میں نے اپنے سیکرٹری پاکستان ارشد ستار سے ریکویسٹ کی کہ سارا مجھے فائنل میچ دے دیں تو میں ارینج کر لیتا ہوں.
آصف اقبال صاحب ہمارے کمشنر تھے فیصل آباد کے, انہوں نے مجھے 15 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کر دیا کہ آپ کا 15 لاکھ منظور ہو چکے ہیں. تو ہم نے پہلے ان کو بیانے دینے ہوتے ہیں, پہلوانوں کو پوسٹر چھپتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو آپ کا ایونٹ ہے. تو اس میں ہماری بدقسمتی یہ دیکھ لیں کہ 5 دن بعد آصف صاحب کا تبادلہ ہو گیا, محمود جاوید بھٹی صاحب آ گئے کمشنر, ایک پیسہ بھی ہمیں نہیں ملا. وہ ارشد ستار صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس پورے ماحول کو کنٹرول کیا. تو انہوں نے اپنی گرہ سے 15 لاکھ روپیہ ایک دن میں خرچ کیا. فرسٹ پرائز تھا 5 لاکھ, وہ کمشنر صاحب کے ہاتھ سے ہم نے دلوایا. 2.5 لاکھ تھا وہ غلام محمود ڈوگر صاحب سے سیکنڈ, ان کے ہاتھ سے دلوایا. پھر 1.25 لاکھ کے 2 پرائز تھے, ہم نے وہ دلوائے. اس کے علاوہ جو نچلی لیول کی 8 لاکھ کی کشتیاں تھیں ہم نے وہ کروائی. تو یہ دیکھ لیں کہ 15 لاکھ روپیہ اپنی گرہ سے وہ ارشد صاحب اور ان کے دوست خرچ کر کے چلے گئے, تو ہمیں آج تک ایک پیسہ نہیں ملا. یہ کتنی بدقسمتی ہے اسپورٹس کی یا ہمارے وہ ان علاقوں کی کہ یہ کیا سلسلہ کیا معاملہ ہے. ایک جگہ منظور ہو چکا ہے, وہ ہمیں ملنا چاہیے تھا, وہ آج تک نہیں ملا ہمیں. تو پھر یہ دینے کے خالد بٹ صاحب ہیں, وہ ہر ہفتے اپنے ادھر اکھاڑے میں کشتیاں کرواتے ہیں تاکہ پہلوان جو ہیں وہ بیکار نہ ہوں یا وہ کسی دوسری نشے وغیرہ میں نہ لگ جائیں, تاکہ ہمارے جو گراؤنڈز ہیں وہ آباد رہیں, تاکہ ہمارے جو پاکستان کے یا فیصل آباد کا ہاسپٹل ہے وہ ویران رہے. تو میں یہی بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ایک پراپر حال دیا جائے. تو جب سال میں ایک ایونٹ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے, بچوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. کچھ نام نہاد جو لوگ ہیں جو پیسہ کماتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو استعمال کرتے ہیں. وہ سپورٹ افسران کو ٹیلی فون کرواتے ہیں کہ ہم ایونٹ کروا رہے ہیں, مگر وہ 2 نمبر کام کرواتے ہیں. صرف پیسے اکٹھے کرتے ہیں, 10 لاکھ 5 لاکھ کا وہ اکٹھا کرتے ہیں. تو پھر جب نیکسٹ دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, ان کی تصویریں لگواتے ہیں. یہ تو ہماری سپورٹس کا حال ہے. جب ہم کوئی ایونٹ کروانا چاہتے ہیں تو کوئی ایم پی اے صاحب, کوئی ایم این اے صاحب جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں وہ افسران کو فون کرتے ہیں تو وہ ہمارا ہر چیز رکھوا دیتے ہیں. تو اس میں دیکھیں نا کہ پلیئر کتنا ڈسارڈ ہوگا کہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں, ہم 1-2 ماہ پہلے بتاتے ہیں کہ ہم یہ ایونٹ کروا رہے ہیں, وہ ایونٹ بھی نہ ہو اور وہ پلیئرس کو اس کا حق بھی نہ ملے, جو نام نہاد جن کا تعلق کوئی نہیں ہوتا ہے فیڈریشن سے, ایسوسیشن سے, اونلی صرف وہ ایم پی اے ایم این ایس کے ساتھ میں چل جاتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کیا ہے, ہم آپ نے ووٹ دیا ہے. تو ان کا فون کروا کے وہ ہماری سپورٹس کا بیڑا گرک اس لیے ہو جائے. بالکل, بہت بہت ضروری ہے کہ فیصل آباد میں ایک ہال لازمی طور پہ بنایا جائے اور جتنی بھی ریسورسز, اکوپمنٹ اور جو بھی ٹریننگ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے, کیونکہ ہم امید نہیں کر سکتے اپنے پلیئر سے کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے جب ان کو بیسک نیسیسٹیز, بیسک ریسورسز ہی پرووائڈ نہیں کی جائیں. تو امید کریں گے کہ آگے چلتے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے اور ہماری پاپولیشن کی طرف سے پوری طرح سے سپورٹ ملے ڈفرینٹ سپورٹس کو, صرف کرکٹ کو نہیں باقی سپورٹس کو بھی. اور آگے چلتے ہوئے بیسٹ آف لک آپ دونوں کو کامن ویلتھ گیمز کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ورلڈ کپ کے لیے بھی جیت کے آئیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کو, آپ نے جوائن کیا ہمیں آج. تو جی یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, تو مجھے اجازت ہے, اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.